मेरी मोहब्बत हो तुम बाय इकरा शेख, एपिसोड नंबर 1। तो नॉवल स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चिट चैट। आज मेरा गला थोड़ा सा बेहतर है तो मैंने सोचा चलो मैं आप रिकॉर्डिंग कर लूँ। और ये जो नॉवल है ये मैंने तुम लोगों की वोटिंग के उस पर चूज़ किया, वरना मेरा एक नॉवल था जो मैं अपनी मर्ज़ी से रीड करना चाहती थी। तो वो इंशाल्लाह हम इसके बाद रीड करेंगे और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्योंकि वो नॉवल तो एक तो होता है ना कि नॉवल अच्छा है, एक होता है कि आपको राइटर का नाम सुन के ही होता है कि हाँ इन्होंने लिखा है तो अच्छा ही लिखा होगा। तो ये तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो अच्छा ही होगा क्योंकि वो राइटर बहुत अच्छी हैं। और आगे रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान की रूटीन की तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे करेंगे। शायद फिर चलें देखें, उसके बारे में देखेंगे। वरना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रमज़ान के बारे में। बेशक गर्मी ज़्यादा हो गई है अभी से, सोचा नहीं था इतनी जल्दी इतनी गर्मी आएगी, बट रमज़ान के लिए इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सब लोग इंशाल्लाह हम अहद करते हैं कि हम सारे रोज़े रखेंगे। और रही बात एक नावल था रगे जहाँ से करीब तक तर फरवा खालिद का, तो मैंने उनसे परमिशन के लिए मैसेज किया, उन्होंने सीन करके मुझे रिप्लाई ही नहीं किया। तो पता नहीं, चलो ठीक है। अब वो सदफ़ आप ही रीड कर रही हैं तो ओके, इट्स ओके। शायद उन्होंने पहले उनको परमिशन दे दी हो इसलिए मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो मुझे यकीन है कि मेरी आवाज़ से ज़्यादा सदफ़ आपी की आवाज़ में ही आपको पसंद आएगा। उनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो चलें अभी हम इसी को स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का नावल है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम लोग अच्छी तरह समझ गए ना मैंने क्या कहा। इसने आखिरी बार अपनी बात मुकम्मल करके एक नज़र अपनी टीम की तरफ देखा। इनका प्लान मुकम्मल था। वो एक बार फिर सब दोहरा रहे थे कि इन्हें कब और कैसे हमला करना है। रात का दूसरा पहर था और वो लोग इस वक्त शहर के इस सुनसान इलाके में मौजूद थे जहां लोगों का कम ही आना जाना होता। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी और खामोशी में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ वाज़ेह सुनाई दे रही थी जो इस खामोशी में मज़ीद खौफनाक लग रही थी। यस सर, इसकी टीम के ऑफिसर्स ने यकजुबान होकर कहा तो इसने सिर्फ गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया। याद रहे ये मिशन मेरे लिए बहुत अहम है और मैं तुमसे किसी भी किस्म की लापरवाही की उम्मीद नहीं रखता। इज़ दैट क्लियर? इसने आईब्रो उचका के चेहरे पर सख्त तासुरात लिए सबको वार्न किया। कल ही इसके इन्फॉर्मर से इसको खबर मिली थी कि आज ताशा की बहुत बड़ी डील होने वाली है जो ब्लैक डायमंड की थी, और इस वक्त वो लोग इसी जगह पर मौजूद थे जहां बड़ी बड़ी डील्स होती और ये जगह इनके इन्फॉर्मर ने इन्हें बताई। यस सर, वो फिर से जोश में बोले। वो एक काबिल ऑफिसर था, दुश्मन इसके नाम से कामते थे। बहुत कम वक्त में इसने तरक्की हासिल कर ली, इसलिए थोड़ा सख्त मिजाज था। इसने अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, वो था ताशा की बर्बादी या इसको ऐसी मौत देना कि देखने वालों की रूह कांप उठे। और इसे पूरी उम्मीद थी कि वो अपनी इस मकसद में ज़रूर कामयाब होगा। तुम लोग इधर झाड़ियों के पीछे छुप जाओ, मेरे गो कहने पर सब एक साथ अटैक करना। वो अपनी टीम को रौबदार आवाज़ में हदायत देता आगे बढ़ा, अपने लिए कोई छुपने की जगह तलाश करने लगा। वो लोग इसका ऑर्डर मिलते ही अलग अलग जगह पर जा चुके थे क्योंकि इसके गुस्से से हर कोई डरता था। तबरेज़, मेरी बात सुनो यार। इसको एक जगह पर जाते देखकर इसका दोस्त अली इसके पीछे आया। अली की आवाज़ पर इसके कदम एक पल के लिए रुके और वो इसकी जानिब पलटा। तबरेज़ नहीं सर बोलो, वो थोड़ा गुस्से में बोला। इसके अपने असूल थे, वो काम के वक्त रिश्तेदारी भूल जाता था, जबकि इसे याद दिलाने पर अली थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अब बोलो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके यूँ खामोश रहने पर तबरेज़ ने अली को मुखातिब किया। वो जानता था कि वो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सख्त हो जाता है। सर, आपको क्या लगता है कि ताशा आज इस मीटिंग में आया होगा? जहाँ तक मुझे लगता है हर बार की तरह वो इस बार भी अपने आदमियों को ही भेजेगा। अली ने अपना खदशा जाहिर किया। कोई बात नहीं, आगे के बारे में मैंने सब प्लान किया है। नाउ यू गो एंड टेक योर प्लेस। वो इसको ऑर्डर देता जगह पर चला गया और फिर कुछ देर बाद इसके इशारा करने पर फायरिंग शुरू हो गई और देखते ही देखते वो इस जगह पर कब्जा कर चुके थे। अली का कहना ठीक साबित हुआ। ताशा नहीं आया था, मगर तबरेज़ इसके एक आदमी को अपनी गिरफ्त में ले चुका था जो फ़िलहाल इसके लिए काफ़ी था, क्योंकि ये इसकी कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। मगर इसी बीच इसको अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ ताशा और इनके अलावा और भी लोग मौजूद थे, और वो किसके आदमी थे वो इस बात से अनजान था। ज़यान, तुम उठ रहे हो या नहीं?
دیکھو ہم آخری بار پوچھ رہے ہیں تم سے، وہ اس کے سر پر کھڑی تیز آواز میں چلائی جس پر زیان کسمسا کر کروٹ بدل چکا تھا۔ یار اٹھ جاؤ نا، دیکھو ہمیں یونی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس بار وہ تھوڑا پریشانی سے بولی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس کو اٹھانے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ ٹس سے مس تک نہ ہوا۔ یار مشال کیا ہے، سونے دو، تم ڈرائیور کے ساتھ بھی جا سکتی ہو، اس لیے میری نیند خراب مت کرو۔ وہ تکیہ اپنے منہ پر رکھتا ہوا بیزاری سے بولا۔ ایک تو ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی وہ سونے کے لیے لیٹا تھا اور اب یہ محترمہ آ گئی تھی اس کی نیند خراب کرنے۔ کیسے دوست پلس کزن ہو تم زیان، ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہم سے زیادہ تمہیں اپنی نیند پیاری ہے۔ اس کا منہ بن گیا تھا زیان کا جواب سن کر، مگر اس کی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کچھ دیر تو وہ کھڑی اس کو دیکھتی رہی، جب وہ نہ اٹھا تو پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سمجھتا کیا ہے، جب ہمارے پاس کسی کام کے لیے آئے گا نا تو تب دیکھیں گے اس کو۔ مشال بیٹا رکو، ناشتہ تو کر کے جاؤ، وہ بولتی ہوئی جا رہی تھی جب مسز شاہ نے اس کو دیکھ کر پکارا۔ رہنے دیں بڑی امی، ہم یونی میں ہی کچھ کھا لیں گے۔ اس وقت وہ بری طرح جلی ہوئی تھی، اس لیے ان کو جواب دیتی باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ مسز شاہ اس کو آوازیں دیتی رہ گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب کوئی اس کی بات نہیں سنتا تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ آج بھی زیان کی وجہ سے اس کا پورا دن موڈ خراب رہنے والا تھا، جب تک زیان اس کو منا نہ لیتا۔ آج اس زیان کے بچے کو اپنے آگے پیچھے نہ گھمایا تو ہمارا نام بھی مشال نہیں۔ وہ خود میں بولتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اس کا ارادہ آج بس سے یونی جانے کا تھا۔ ابھی وہ کچھ قدم مزید آگے بڑھی جب سامنے سے آتے شخص سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زور کی تھی کہ اس کو لگا وہ کسی سخت پتھر سے ٹکرائی ہو۔ کیا دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ الٹا سیدھا بولتی، اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی زبان ایک پل میں رکی۔ دیکھ کر تو تمہیں چلنا چاہیے، تبریز آنکھیں سکیڑتا سنجیدگی سے بولا، جبکہ اس کی نظریں ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر رک گئیں۔ لائٹ پنک کلر کے سوٹ اور اسی رنگ کا دوپٹہ کندھوں پر اچھی طرح ڈالا ہوا تھا، میک اپ سے پاک چہرہ، قدرتی گلابی لب اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ سوری تبریز بھائی، آئندہ خیال رکھیں گے، غلطی ہماری تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر دانت پیستی بولی، جو اس وقت فل یونیفارم میں ملبوس تھا، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی۔ تبریز، جو اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کہیں کھو سا کیا تھا، اس کے بھائی کہنے پر سخت بدمزہ ہوا۔ تم یونی جا رہی ہو، چلو آج میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو آگے بڑھتے دیکھ کر وہ تھوڑا سنبھل کر بولا، نہیں نہیں شکریہ، ہم چلے جائیں گے۔ لگتا ہے آپ ابھی ڈیوٹی سے واپس آئے ہیں تو آپ آرام کریں، ہماری وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی بولتی گہری نظروں سے گھبرا کر تیزی سے پلٹی۔ ایک تو اس کو یہ شخص پسند نہیں تھا، اوپر سے اس کی یہ نظریں جن سے ہمیشہ اس کے چہرے پر ناگواری آ جاتی، جبکہ اس کے اس طرح سے انکار کرنے اور یوں اس طرح سے چلے جانے پر تبریز کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنا غصہ ضبط کر گیا۔ آج بھی تم مجھے نظر انداز کر گئی ہو مشال، لیکن کب تک کرو گی؟ وہ خود میں بولتا اپنے پورشن کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ وہ اپنا منہ ٹھیک کر کے ہی مسز شاہ سے ملنے کا تھا۔ ارے مہرا بیٹا، آپ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو، آج آپ کو یونی نہیں جانا؟ توفیق صاحب جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس کو بیڈ پر ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر قریب آتے استفسار کیا۔ جی بابا جانا ہے، بس تیار ہونے جا رہی تھی۔ توفیق صاحب کی آواز پر وہ جیسے اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ کیا ہوا ہے بیٹے، آپ مجھے اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ کچھ ہوا ہے؟ وہ باپ تھے، پل میں اس کے چہرے کی پریشانی کو بھانپ گئے۔ وہ جو اپنے وارڈروب سے کپڑے نکال رہی تھی، ان کی بات سن کر مہرا کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، وہ پریشان تھی اور بات اتنی غیر معمولی نہ تھی کہ وہ ان سے چھپا سکے۔ بابا مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا، میں جانتی ہوں یہ بات مجھے پہلے بتا دینی چاہیے تھی، پر میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے۔ ہاں بیٹے بولو، کیا بات ہے، شاید میں تمہاری کچھ پریشانی ختم کر سکوں۔ انہوں نے نرمی سے اپنے گھٹنے پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر تو وہ ان کے چہرے کو دیکھتی رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کرے۔ بابا مجھے پچھلے کچھ دنوں سے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہر وقت کوئی میرا پیچھا کرتا ہے، یونی میں یا پھر میں کہیں بھی جاؤں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پل پل مجھ پر نظر رکھے ہے۔ وہ بولتے بولتے جیسے کہیں کھو سی گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جو وہ پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر اس کے ہاتھ پر رکھا توفیق صاحب کا ہاتھ ایک پل کے لیے کانپا۔ انہیں جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گیا تھا، ان کا ماضی ان کی بیٹی کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔
بابا آپ کہاں کھو گئے؟ مہرا کے بولتے بولتے نظر اپنے باپ پر پڑی جو شاید کسی سوچ میں گم تھے۔ ہاں ہاں بیٹا، میں سن رہا ہوں آپ کی بات، اور میری مانو تو یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ اس سب پر دھیان نہیں دو گی۔ اس کی بات سن کر وہ تھوڑا سنبھل کر بولے، انہیں کچھ تو کرنا تھا۔ آپ بالکل میری دوست کی طرح بول رہے ہیں، جب میں نے اس کو بتایا تو وہ بھی یہی بول رہی تھی۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، تمہاری دوست بالکل صحیح کہتی ہے، اب جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ ورنہ یونی کے لیے لیٹ ہو جاؤ گی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولے تو مہرا بھی اٹھی اور پھر سے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی، جبکہ توفیق صاحب کے چہرے پر سوچوں کی لکیریں چھا گئیں۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل کان میں ہیڈ فونز لگائے رننگ مشین پر فل سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ بنیان میں تھا جو پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ گلاس وال سے آتی سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑ رہی تھی، جس سے اس کے گورے جسم پر پسینے کی بوندیں واضح تھیں، جبکہ دوسری سائڈ پر اس کے 2 ملازم کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ٹاول تھا، دوسرے کے ہاتھ میں جوس کا گلاس، جبکہ وہ سپاٹ چہرہ لیے اپنے سامنے چلتے منظر کو دیکھ رہا تھا، جہاں ایک آدمی چیئر پر بیٹھا رو رہا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد اس کے 2 آدمی کھڑے تھے، جن میں سے ایک اس کے اشارہ کرنے پر چیئر پر بیٹھے آدمی کے ہاتھ پر ایک گہرا کٹ کرتا جاتا۔ وہ آدمی درد سے رونے لگتا، مگر کان میں ہیڈ فونز ہونے کی وجہ سے وہ اس کے چیخنے کی آواز نہیں سن پا رہا تھا۔ اس کمرے میں موجود لوگوں کو اس کی اس وحشت کی عادت تھی، اس لیے سب آرام سے سر جھکائے کھڑے تھے، جیسے یہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ وہ ایک پل میں اس مشین سے اترا اور ٹاول سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کرتا اس شخص کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا۔ پلیز ڈیوڈ، مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، پلیز مجھے ایک موقع دو، پلیز ڈیوڈ، گیو می اے چانس۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ آدمی اپنے درد کو نظر انداز کرتا اس سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، جبکہ اس کے الفاظ سن کر وہ استہزائیہ مسکرایا۔ اگر شیر سو رہا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ جنگل میں ہونے والی ہلچل سے انجان ہے۔ اس نے اس آدمی کے گہرے کٹ کو اپنی انگلی سے دبایا، جس پر وہ شخص درد سے بلبلا اٹھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ بھی خون سے خراب ہو چکے تھے، جنہیں وہ اپنی وائٹ بنیان سے صاف کر چکا تھا۔ وہ بند آنکھوں سے بھی ہر جانور پر نظر رکھتا ہے۔ اس نے اپنے برابر کھڑے آدمی کے ہاتھ سے چاقو لیا اور چیئر پر بیٹھے شخص کے دوسرے ہاتھ پر کٹ لگایا۔ جانتے ہو میں نے تمہیں کل پولیس سے کیوں بچایا؟ تاکہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے سزا دوں۔ ڈیوڈ کی بات کو نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے تمہیں معلوم ہو۔ یہ بس آخری بار تھا ڈیوڈ، پلیز بلیو می، نیکسٹ ٹائم ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ شخص پھر سے اپنے سامنے بیٹھے اس مونسٹر سے ایک موقع مانگ رہا تھا جو ملنا ناممکن تھا۔ میرے ہی علاقے میں تم مجھ سے چھپ کر اتنی بڑی ڈیل کرنے چلے تھے، تمہیں کیا لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا بولا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ڈیوڈ پلیز، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس شخص کو اب اپنی جان کی فکر تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تم ایسا کرنے کے لیے زندہ ہی نہیں رہو گے۔ وہ ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور اپنے آدمی کو اشارہ کیا جو اس کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس کا بھی وہی انجام ہونا تھا جو ڈیوڈ کو دھوکہ دیتے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، ملازم کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لے کر ایک سانس میں ختم کیا۔ اس کی ہر صبح کی طرح شروعات آج بھی ایسی ہوئی تھی۔ وہ مونسٹر تھا، اور مونسٹر بھی ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے تعلق رکھتے تھے جہاں لوگوں کو ایک دوسرے کی جان کی پرواہ نہ تھی، اور جہاں لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں تھے، اور اس کا کام صرف ایسے لوگوں کو ان کی اصل جگہ بتانا تھا۔ سم ٹائم ہی از این اینجل اینڈ سم ٹائم دا ڈیول۔ اور ڈیوڈ کو سمجھنا بہت مشکل تھا، یہاں تک کہ وہ خود کو بھی نہیں سمجھ پاتا تھا۔ جیسے ہی وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا تو سب ایک دم سے الرٹ ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کو سلیوٹ کرنے لگے، جس کا جواب وہ سر کو ہلکا سا خم دیتا آگے بڑھ گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں اسٹیشن میں جو ہلچل ہو رہی تھی، اس کے آنے کے بعد سب خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ایس پی ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ فالتو بات کرنا اس کو ہرگز پسند نہ تھا۔ سب پر ایک خاموش نظر ڈالتا وہ اپنے کیبن میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنی سیٹنگ ٹیبل پر سٹک ٹیبل پر رکھی ہی تھی جب انسپکٹر علی اس سے اجازت لیتا اندر آیا۔ کیا پروگریس ہے علی؟ اس شخص نے کچھ اگلا کہ نہیں؟ وہ اپنے سامنے کھڑے انسپکٹر علی سے مخاطب تھا۔ اس سے سینئر ہونے کے باوجود اس کی اور علی کی کافی اچھی دوستی تھی۔
4 دن ہو گئے ہیں اور ان 4 دن کی مسلسل ٹارچر کے بعد اس شخص نے تاشا کے بارے میں ایک لفظ نہیں اگلا۔ بہت ہی سخت جان معلوم ہوتا ہے۔ علی کے سامنے اس شخص کا چہرہ گھوم گیا جسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ ٹارچر کر کے آیا تھا۔ وہ تاشا کا آدمی ہے، سخت جان تو ہوگا ہی، ویسے بھی مجھے معلوم ہی تھا کہ وہ اتنی جلدی زبان کھولنے والوں میں سے نہیں۔ خیر، تم اپنے کام میں مزید سختی لاؤ، مجھے بھی دیکھنا ہے آخر کب تک اپنا منہ بند کر کے رکھتا ہے۔ بولتے وقت تبریز کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے علی کو خوف محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا، مگر ایک بات۔ علی بولتے بولتے ایک پل کے لیے رکا۔ ہم جانتے ہیں تبریز کہ تاشا گینگسٹر ہے جس کے پیچھے ہماری پولیس کئی سالوں سے لگی ہے، لیکن مجھے تمہارا غصہ دیکھ کر لگتا ہے کہ تم پرسنلی بھی انوالو ہو اس کیس میں۔ اس کی خود پر جمی سوالیہ نظروں سے گھبرا کر علی نے جلدی سے اپنے من میں چلتا سوال کیا۔ تاشا ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا۔ ڈرگز، بلیک ڈائمنڈ، لڑکیوں کی اسمگلنگ، جانے ایسے کتنے ہی غیر قانونی کام تھے اس کے، اور آج تک اس کو صرف کسی نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ زیادہ تر ملک سے باہر رہتا۔ پولیس اس کی تلاش میں تھی، مگر جب سے یہ کیس تبریز کے انڈر آیا تھا، اس کی حد سے زیادہ انوالومنٹ علی کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ تبریز جو اس کو دیکھ رہا تھا، علی کی بات مکمل ہونے پر اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے۔ اس کی رگی ہوئی تنیں واضح طور پر دکھائی دیں۔ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر تم دعا کرو علی کہ میں اس کیس کو پورا کر لوں۔ اس دن مجھے لگے گا کہ میرا پولیس میں آنے کا مقصد پورا ہوا، اور اس دن میں تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب بھی دوں گا۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا اور لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے خالی۔ علی کو وہ ایک الگ ہی تبریز لگا۔ انشاءاللہ تم جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ علی کی بات پر اس نے دل میں آمین کہا تھا۔ یار مشال، تو مجھے یہ بتاؤ آخر اور کتنے دن تک اپنا موڈ خراب رکھنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ مہرا بینچ پر بیٹھی مشال کے برابر بولی، جو پچھلے 3 دن سے اپنا موڈ خراب کیے ہوئے تھی۔ کیوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں ہی ہم سے شکایات رہتی ہیں کہ ہم ہر وقت بولتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ مہرا کی طرف خفگی سے دیکھتے بولی۔ یہ سچ بھی تھا، مہرا ہمیشہ اس کے زیادہ بولنے پر چوٹ کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ مہرا نرم مزاج تھی تو دوسری طرف مشال شوخ چنچل طبیعت کی مالک۔ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود بھی ان کی دوستی گہری تھی۔ یار تم اپنے کزن کی ناراضگی مجھ پر مت دکھاؤ، اس میں مجھ بیچاری کا کیا قصور؟ مہرا معصومیت سے بولی تو اس کی شکل دیکھ کر مشال کے چہرے پر شرارت رینگ گئی۔ تم تو ہماری جان ہو یار، اس بندر کی وجہ سے ہم تم سے ناراض تھوڑے ہی ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اب تمہارا وہ ہینڈسم کزن بندر ہو گیا تمہارے لیے؟ مہرا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ اب ہمارے لیے بندر ہے۔ اتنے دن ہو گئے اس نے اب تک ہمیں بھی نہیں منایا، اس لیے ہم اس سے سخت ناراض ہیں۔ مشال کو پھر سے یونی نہ ڈراپ کرنے کا غم یاد آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید تمہیں اب اپنا وہ پولیس والا کزن پسند آنے لگ جائے، کیونکہ زیان تو تمہیں اب بندر لگنے لگا ہے۔ مہرا نے اپنی مسکراہٹ کو بمشکل روکا۔ ہرگز نہیں، ہمیں کبھی وہ خڑوس اور سنجیدہ سا شخص پسند نہیں آ سکتا۔ بات بھی کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی 1-2 تھپڑ لگا دیں گے، اس لیے ہمیں زیان پسند ہے جو ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے ہیں۔ تبریز کا ذکر آتے ہی اس نے منہ بنایا۔ مجھے تو ڈر ہے مشال کہ تمہاری شادی کسی تبریز جیسے شخص سے نہ ہو جائے، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ آج مہرا اس کو پریشان کرنے کے موڈ میں تھی۔ تم ہماری دوست ہو کہ دشمن؟ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ اس نے مہرا کو سختی سے گھورا۔ میں تو کہتی ہوں تمہیں تبریز کی طرح سخت مزاج اور خڑوس شخص ملے تب مزہ آئے گا۔ مشال اس کی طرف دیکھتے بولی اور اپنی جگہ سے فوراً کھڑی ہوئی، کیونکہ جانتی تھی کہ مہرا اب اس کو چھوڑنے والی نہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی مہرا بھی اس کی طرف لپکی، مگر مشال ہنستی ہوئی اس سے دور بھاگی تھی۔ زیان، تم آج مشال کو یونی سے واپس لے کر آؤ گے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں وہ اکیلی یونی جا رہی ہے، تمہیں کچھ فکر نہیں اس بات کی؟ مسز شاہ اپنے سامنے بیٹھے زیان سے مخاطب ہوئیں۔ ہم تم سے بات کر رہے ہیں زیان، آج تم مشال کو لینے جاؤ گی یونی؟ اس کو اپنی بات نظر انداز کرتا دیکھ کر وہ پھر سے بولیں۔ موم، میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن اگر مجھے وقت ملا تو میں چلا جاؤں گا۔ کون سا کام ضروری ہے تمہارے لیے جو تمہارے پاس اس بچی کو لانے کا وقت نہیں؟ انہیں زیان کا جواب پسند نہیں آیا۔
ناز جب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسے وقت ملا تو وہ لے آئے گا اس کو، ویسے بھی وہ اکیلی کہاں آتی ہے، ڈرائیور ہوتا ہے اس کے ساتھ، تم خواہ مخواہ غصہ نہ کرو۔ کب سے چپ بیٹھے جلال شاہ اپنے بیٹے کی حمایت میں بولے۔ جلال شاہ کی بات سن کر وہ بس خاموشی سے ان دنوں کو دیکھتی رہ گئی۔ السلام علیکم۔ تبریز نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کیا۔ مسز شاہ جو ان دونوں سے کچھ کہنے والی تھیں اس کی آواز پر رکی۔ ان کے ساتھ جلال شاہ اور زیان نے بھی آنے والے کی طرف دیکھا۔ اس کو دیکھ کر مسز شاہ خوش ہوتے ہوئی جگہ سے اٹھیں، جبکہ جلال شاہ ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر پھر سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے تبریز بیٹا، وہاں کیوں رک گئے ہو؟ یہاں آؤ نہ، ناشتہ کرو ہمارے ساتھ، تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو۔ نہیں امی، میں بس ابھی ناشتہ کر کے سیدھا آپ سے ملنے آیا ہوں، اس لیے آپ کریں۔ زیان، ناشتہ ختم کر کے تم میرے روم میں آنا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جلال شاہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ انہوں نے ایک غلط نگاہ بھی اس پر ڈالنا ضروری نہیں سمجھا۔ رکیں ڈیڈ، میرا ہو چکا ہے، ساتھ ہی چلتے ہیں۔ زیان ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا بولا۔ جلال شاہ کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد تبریز نے ایک گہری سانس فضا میں چھوڑی، جیسے گھٹن کے ماحول میں سکون ملا ہو۔ آج کل تم بہت مصروف رہنے لگے ہو، پتہ ہے پورے 2 دن بعد ملنے آئے ہو مجھ سے۔ میں کل تمہارے پورشن گئی تو بوا بتا رہی تھیں تم رات کو گھر بھی دیر سے آ رہے ہو۔ مسز شاہ اس پر نظریں جمائے بولی۔ جی، بس ایک بہت ہی خاص کیس پر کام کر رہا ہوں، آنے والے دن بھی اس طرح مصروف گزریں گے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا۔ اس کی نظریں اس دشمن جاں کو تلاش کر رہی تھیں۔ اچھی بات ہے کہ تم اپنا کام پورے دل سے کرتے ہو، مگر اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی نظریں ابھی بھی اس پر تھیں، وہ ماں تھیں، جانتی تھیں اس کی نظریں کس کو تلاش کر رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، آگے سے خیال رکھوں گا۔ اس کا دل بجھ سا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں کروں گی فکر، لیکن تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے پینے ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو تبریز ان کو نہ نہیں کر سکا۔ دونوں بہت دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور ایسا بہت کم ہوتا جب وہ ان کے پاس اتنے وقت کے لیے آتا، ورنہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آنے کے بعد وہ اپنے پورشن میں ہی رہتا تھا، جبکہ مسز ناز کو ہی اس سے ملنے جانا پڑتا۔ ان کا وجود 2 حصوں میں بٹ کر رہ گیا تھا، اور ان کے لیے دونوں حصے عزیز تھے۔ وہ کسی ایک سے غافل نہیں تھی، لیکن انہیں تبریز سے زیادہ محبت تھی، مگر تبریز کا نہیں پتہ تھا وہ ان سے محبت کرتا تھا بھی یا نہیں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے، سب کو اپنے گھر جانے کی جلدی تھی، اور جلدی تو اس شخص کو بھی تھی، اس لیے وہ اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی موت تھی، اور اس کی موت کا نام تھا ڈیوڈ۔ اس کو معلوم تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی رکا تو اس کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ دوسری طرف تھا ڈیوڈ، جو بڑی آرام سے بھاگتا ہوا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اس کو آرام سے پکڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی پہنچ سے دور نہیں تھا، اور نہ اس کی گن کے نشانے سے، مگر اس کو اپنے شکار کو تڑپانا پسند تھا۔ اس کو ایک سکون سا ملتا ان کے چہرے پر اپنے لیے خوف اور دہشت دیکھ کر۔ وہ شخص بھاگتا ہوا اتنا تھک چکا تھا کہ اس کو سڑک پر موجود پتھر نہیں نظر آیا، جس سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس کے اس طرح سے گرنے پر ڈیوڈ کے قدم رکے، مطلب اس کا شکار اپنی جان گنوانے کے لیے تیار تھا۔ تم نے تو سنا ہی ہوگا کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ وہ اس کے ارد گرد گھومتا بولا، جبکہ وہ شخص اس کے لفظوں میں چھپی وحشت سے کام گیا۔ پر میں چاہتا ہوں کہ تم مرنے سے پہلے میری ایک خواہش پوری کرو۔ وہ اس پر جھکا اور اپنی گن سے اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ صرف ایک بار پوچھوں گا، کیونکہ ڈیوڈ کو اپنی بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں۔ وہ اپنی گن اس کے منہ میں گھساتا بولا، تم کس کے کہنے پر یہ سب کر رہے تھے؟ وہ اس کے پیٹ پر پیر رکھتا کھڑا ہوا اور اس شخص کو گن کا نشانہ بنایا، جبکہ وہ شخص ایسے ہی خاموش نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے مالک سے غداری نہیں کر سکتا تھا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ وہ ایسے ہی کھڑا اس کو دیکھتا رہا، جبکہ یہ منظر دیکھ کر سامنے سے آتی مہرا کے قدم اپنی جگہ رک گئے۔ وہ یک ٹک کبھی تو زمین پر گرے شخص کو دیکھ رہی تھی، تو تبھی اس کے اوپر پیر رکھے شخص کو، جو بلیک پینٹ اور بلیک لانگ کوٹ کے نیچے بلیک ہی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، جبکہ چہرے کو اس نے نقاب سے چھپایا تھا۔ مہرا کو وہ کسی ویلن سے کم نہیں لگا، جبکہ وہ دونوں ہی اس کی موجودگی سے انجان تھے۔ مجھے تمہاری اپنے مالک کے ساتھ وفاداری پسند آئی۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔
اور اس خاموش گلی میں گولی کی آواز کے ساتھ مہرا کی چیخ بھی گونجی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس بے رحم شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کی چیخنے کی آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، مگر جیسے ہی سامنے نظر پڑی تو ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ کالے دوپٹے کے حالے میں چاند سا چمکتا چہرہ، جس پر خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اپنا نقاب صحیح کرتا اس کی طرف بڑھا، جو ڈری سہمی کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر مہرا جیسے ہوش میں آئی۔ اب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ دوسرے راستے سے گھر چلی جاتی۔ جلدی کی وجہ سے اس نے یہ شارٹ کٹ راستہ چنا تھا، مگر اس کو کیا خبر تھی کہ یہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں پلیز، مجھے جانے دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، وہ اس مونسٹر جیسے شخص کو اپنے قریب بڑھتا دیکھ کر ہکلا کر بولی، جو قد میں اس سے زیادہ اونچا تھا۔ اوپر سے اس کا لباس اور ہاتھ میں موجود گن اس کے خوف میں اضافہ کر رہی تھی، جبکہ ڈیوڈ میسمرائز سا ہو کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہر بڑھتے قدم پر وہ ایک قدم پیچھے کی طرف لے رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی پشت پر موجود دیوار اس کے بڑھتے قدموں کو روک گئی۔ دیکھیں، مجھے مت مارے، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پر پلیز مجھے جانے دیں۔ ڈر کے مارے اس کے منہ میں جو آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی، جبکہ ڈیوڈ تو اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں، جس کی خوبصورت براؤن آنکھوں میں خوف تھا اور بدن ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے بے حد قریب آ کر رکا، اتنا کہ وہ اس کی تیزی سے چلتی سانسوں کو بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ پلیز لیٹ می گو آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، وہ اس کے کانپتے ہونٹوں پر اپنی گن رکھ چکا تھا۔ کیپ کوائٹ ادروائز آئی ول کل یو۔ اس کی بات پر مہرا نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا، جس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں جو بے حد سرخ تھیں۔ تم کسی کو بتا بھی دو تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اور اگر مجھے تمہاری جان لینی ہوتی تو اب تک اپنی آخری سانسیں تم گن رہی ہوتی۔ صرف 5 سیکنڈ ہیں تمہارے پاس، میرے گو کہنے پر جتنا تیز ہو سکے اتنا تیز یہاں سے بھاگنا، ورنہ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا۔ وہ اس لڑکی کو آسانی سے بھیج سکتا تھا، مگر جانے کیوں اس کی حالت کو انجوائے کر سکتا تھا، اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا۔ گو فاسٹ۔ وہ اس سے دور ہوتا تیز آواز میں بولا تو اس کا اشارہ ملتے ہی مہرا تیزی سے وہاں سے بھاگتی چلی گئی، جبکہ وہ ایسے ہی کھڑا اس کو دور جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک چمک آئی تھی، وہ چمک جو کسی من پسند چیز کو دیکھ کر آتی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور جھک کر اس کی زمین پر گری ہوئی بک اٹھا لی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ سامنے والے کی بات سن کر توفیق صاحب فون پر دھاڑے، جبکہ سامنے فون پر موجود شخص نے نہ جانے کیا کہا کہ انہوں نے سختی سے اپنی مٹھی بھیج لی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جو کہہ رہے ہو میں آسانی سے ہونے دوں گا؟ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، اگر میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو تم لوگوں کا وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ ان کے چہرے پر اس وقت اتنا غصہ تھا کہ اگر فون پر موجود شخص ان کے سامنے ہوتا تو ڈر سے کانپ جاتا، مگر ان کے لہجے سے اس شخص پر اثر ہوا تھا یا نہیں۔ لیکن مہرا جو آج اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتانے آ رہی تھی، توفیق صاحب کے کمرے سے آتی آواز سن کر اس کے قدم جم گئے۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ وہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ہو رہا تھا وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا، مگر اپنے باپ کا خیال آتے ہی اس کے قدم خود بخود دروازے کی جانب بڑھے۔ وہ بغیر پوچھے ہی سمجھ گئی تھی کہ اس کا باپ یقیناً ان لوگوں سے بات کر رہا ہے جن کے بارے میں اس نے کچھ دن پہلے انہیں بتایا۔ اس دن کے بعد وہ اپنے باپ کو پریشان سا دیکھنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں جو ہر وقت اس کا پیچھا کرتے ہیں، مگر اپنے باپ کی بات سن کر اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے باپ کا ان سے کوئی تعلق تھا۔ خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش۔ اگر تم نے اپنی گندی زبان سے مزید ایک لفظ بھی میری بیٹی کے لیے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس بار ان کی دھاڑ پورے کمرے میں گونجی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرے ان ہاتھوں نے گن چلانا چھوڑا ہے، لیکن میں چلانا بھولا نہیں۔ میں آج بھی وہی توفیق ہوں جس کے لیے جان لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ میری یہ بات یاد رکھنا، میری بیٹی سے دور رہو، تم لوگوں کے لیے اچھا ہوگا، وہ وارن کرنے والے انداز میں بولے۔ دوسری طرف مہرا نے اپنی سسکی کو دبانے کی کوشش کی۔ اتنے سالوں بعد اس نے اپنے باپ کو پہلے والے روپ میں دیکھا۔ ارے مہرا بیٹا، وہاں دروازے میں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ۔ وہ جیسے ہی پلٹے تو ان کی نظر دروازے میں کھڑی مہرا پر پڑی۔ کچھ نہیں بابا، میں بس یہ پوچھنے آئی تھی کہ رات کے کھانے میں کیا بناؤں۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔
کچھ بھی بنا لو بیٹا، تمہاری مرضی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو مہرا بس سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ اگر وہ مزید وہاں رکتی تو اس کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا اور وہ باپ کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کہاں ہو یار مہرا، ہمارا فون تو اٹھا لو۔ وہ لان میں ادھر سے ادھر ٹہلتی ہوئی مہرا کو فون کر رہی تھی، مگر وہ اس کی کال پک نہیں کر رہی تھی، جس وجہ سے وہ اس وقت سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ اف، یہ مہرا بینا پتہ نہیں فون رکھ کر کہاں بھول گئی، وہ خود سے بولتے ہوئی پلٹی۔ جب اس کی نظر سامنے سے آتے زیان پر پڑی جو اس کی طرف ہی آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک شاپر موجود تھا۔ اس کی نظریں زیان پر تھیں جو اس کے قریب آ چکا تھا۔ یقیناً وہ آج اس کو منانے آیا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ اندر کی جانب پلٹی، مگر اس سے پہلے وہ قدم بڑھاتی وہ تیزی سے اس کی کلائی تھام گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑے ہمارا۔ بدتمیزی تو تم کر رہی ہو، میں یہاں تم سے بات کرنے آیا ہوں اور تم منہ موڑ کے جا رہی ہو۔ وہ خفگی سے اس کی طرف دیکھتا بولا۔ اوہ، آج خیال کیسے آ گیا آپ کو ہمارا۔ اس نے اس کی گرفت سے کلائی آزاد کروانی چاہی۔ یہ چاکلیٹ دیکھ کر تمہارا خیال آیا، اس لیے تمہارے لیے لے کر آ گیا، سوچا تمہاری ناراضگی کو ختم کرنے میں کام آئے گی۔ تم نے غلط سوچا، ہم اس بار ماننے والے نہیں۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں، پھر میں اور موم ہی یہ چاکلیٹس ختم کر لیں گے۔ تم نے تو منع کر دیا کھانے سے۔ وہ اس کی کلائی آزاد کرتا آگے بڑھا جیسے اس کو یقین ہو وہ اس کے پیچھے آئے گی۔ کتنے برے انسان ہو تم زیان، اگر ہم نے ایک بار منع کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سچ میں نہیں کھائیں گے۔ جب ہمارے لیے لائے ہو تو ہمیں ہی دو۔ اپنی من پسند چیز کو دور جاتا دیکھ کر وہ جنگلی بلی کی طرح اس کے پیچھے لپکی۔ تمہیں تو نہیں کھانی تھی، اب کیوں چاہیے؟ وہ اس کو چھیڑ رہا تھا، جس پر مشال اپنے دانت پیستے ہوئے پھر سے اس کے پیچھے لپکی اور اس بار وہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ چکی تھی۔ اگر ہماری ناراضگی ختم کرنی ہے تو شرافت سے یہ ہمیں دے دو۔ وہ اس کے ہاتھ سے شاپر لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبریز جو ابھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا اپنے پورشن کی طرف جاتے اس نے جیسے ہی لان میں دیکھا تو سامنے چلتے منظر کو دیکھ کر اس کی رگیں تن گئیں، آنکھیں غصے اور ضبط کی وجہ سے سرخ ہوئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ پل میں ان دونوں کے قریب پہنچا۔ اس کی آواز سن کر دونوں کی ہنسی ایک دم سے رکی۔ زیان کے چہرے پر ایک دم ناگوار تاثرات چھائے جبکہ اس کی دھاڑ پر مشال کا دل سہم گیا۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ مشال پر اپنی نظریں جمائے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم بات کر رہے ہیں، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ میرا گھر ہے، تمہارا پولیس اسٹیشن نہیں جہاں تم حکم چلاؤ۔ زیان کا رویہ سرد تھا۔ اس کی بات سن کر تبریز نے ایک سلگتی نظر مشال پر ڈالی جو زیان کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر آگے بڑھ کر زمین پر گرا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر مشال کے گلے میں ڈالا۔ آج تو تمہاری یہ لاپرواہی برداشت کر لی، آئندہ ایسا نہ ہو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ زیان کی بات اور اس کی موجودگی کو مکمل نظر انداز کرتا مشال کی طرف دیکھتا بولا، جبکہ اس کی بات میں چھپی دھمکی کو محسوس کر کے مشال سن سی ہو گئی۔ یہ سمجھتا کیا ہے خود کو، ہر کسی پر حکم چلاتا ہے۔ مشال، تم اس کی بات پر غور مت کرو، چلو ہم اندر چل کر چاکلیٹ کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد زیان غصے سے اس کی پشت کی طرف دیکھتا بولا اور خاموش کھڑی مشال کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے کر اندر کی طرف بڑھا تو مشال شرمندہ سی اس کے ساتھ چل دی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھا مسلسل اپنے سامنے موجود پنجرے میں قید ان خوبصورت چڑیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں وہ پچھلے 1 ہفتے میں لے کر آیا تھا۔ اس ہر خوبصورت چیز کو قید کرنے کا اسے شوق تھا، چاہے وہ چیز بے جان ہو یا پھر جاندار۔ اس کے اس پرائیویٹ روم میں ہر قسم کا جانور تھا، کچھ بہت معصوم اور خوبصورت تھے تو کچھ بے حد خطرناک، اتنے خطرناک کہ ایک بار میں وار کرنے پر انسان کی جان لے سکتے تھے۔ ویسے بھی وہ مونسٹر تھا اور اس کو ایسی چیزیں پسند آتی اور انہیں اپنی قید میں بے بس دیکھ کر اس کو سکون ملتا۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک دم سے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ڈر سے سفید پڑتا چہرہ گھوم گیا۔ وہ براؤن خوفزدہ سی آنکھیں، کانپتا وجود۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلی بار خوبصورت لڑکی دیکھی تھی، بلکہ جس دنیا سے وہ تعلق رکھتا تھا وہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسن تھا۔ بہت سی لڑکیاں اس کے ایک اشارے کی منتظر تھیں، مگر وہ ڈیوڈ تھا۔ اس کی زندگی میں عورت کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی حد بنائی تھی جسے کچھ نہ سمجھ
توڑنا بھی چاہی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ مگر اس لڑکی میں اس کو کچھ خاص محسوس ہوا۔ اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کو بھی ان جانوروں کی طرح اپنی قید میں رکھے۔ بہت جلد ملاقات ہوگی تم سے ڈارلنگ، کیونکہ ہر خوبصورت چیز قید میں ہی اچھی لگتی ہے، اور تمہاری جگہ باہر کھلی فضا میں نہیں، جہاں میرے پاس اس قید میں ہے۔ اس کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے ٹیبل پر رکھا باکس اٹھا کر کھولنے لگا تو اس میں سے بچھو باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ یہ اس کے پسندیدہ جانوروں میں سے ایک تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کو باہر نکالتا دروازہ نوک ہوا۔ کم آن، کسی میں ہمت نہیں اس کو ڈسٹرب کرنے کی۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ سکندر بیٹا، تمہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت، پر تمہارے ڈیڈ کا 2 بار فون آ چکا ہے، ان سے بات کر لو۔ امارا اس کے روم میں داخل ہوتے ہی جلدی سے بولی۔ وہ واپس آ چکے ہیں؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا اور ہاتھ میں موجود باکس ٹیبل پر رکھا۔ اپنی زندگی میں موجود جس عورت کی وہ عزت کرتا تھا وہ امارا تھی، جس نے اس کو ماں کی طرح پالا۔ اس کے ڈیڈ کے بعد صرف ان کو اجازت تھی اس کے اصل نام سے پکارنے کی۔ ہاں، وہ کل ہی واپس آئے تھے اور آج تم سے ملنے آ رہے ہیں، اس لیے تم گھر پر رہنا۔ وہ اس کو تفصیل بتا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا، اور ہاں، اب کریم کو میرے پاس بھیج دیں۔ ان کو واپس پلٹتا دیکھ کر وہ پھر سے مخاطب ہوا۔ کریم اس کا وفادار تھا۔ اگر اس کو اپنے لوگوں میں سے کسی پر بھروسہ تھا تو وہ کریم ہی تھا۔ پر کچھ دیر بعد کریم کے آتے ہی وہ اپنے کام کے بارے میں بات کرنے لگے۔ ناز، ذرا اس زیان کو بلوانا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ جلال شاہ ناز بیگم کی جانب دیکھ کر بولے، جو بھی کمرے میں آئی تھیں۔ وہ گھر میں موجود ہوگا تبھی تو آپ اس سے بات کر پائیں گے۔ سارا دن پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، اوپر سے رات کو بھی گھر دیر سے آتا ہے۔ ان کا لہجہ شکوہ بھرا تھا۔ ارے یہی تو دن ہے لڑکوں کے گھومنے پھرنے کے، جب وقت آئے گا تو اپنی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ وہ نارمل انداز میں بولے۔ آپ کی اسی محبت نے اس کو ایسا بنایا ہے، نہ وہ کمپنی جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اور کام کرتا ہے۔ ان کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی، اور ایسا اکثر ہو جاتا تھا جب بھی زیان کا ذکر ہوتا۔ ناز، آواز نیچی رکھو، مجھے عورتوں کی اونچی آواز پسند نہیں۔ اور دوسری بات، وہ جلال شاہ کا بیٹا زیان شاہ ہے، اس کو اپنے مستقبل کی فکر کیوں ہو جب اس کا باپ موجود ہے؟ وہ جتانے والے انداز میں بولے۔ اور ویسے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کی شادی کرا دینی چاہیے۔ اسٹڈی تو اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کے بعد شاید تمہاری جو شکایات ہیں دور ہو جائیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے جیسے ایک فیصلہ سنایا، جس پر مسز ناز بس خاموش نظروں سے دیکھتی رہ گئیں۔ پر تبریز سے پہلے زیان کی شادی کیوں، جبکہ وہ چھوٹا ہے؟ کچھ سوچ کر وہ پھر سے بولیں۔ میں یہاں اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں اس کا کیا ذکر؟ اور میں نے کب منع کیا ہے تبریز کی شادی کو؟ اس کی جہاں چاہے اپنی مرضی سے کرے شادی، ہمیں یہاں زیان کی بات کرنی چاہیے۔ تبریز کا ذکر آتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ لیکن تبریز بھی تو ہمارا ہی بیٹا ہے، تو ہمیں ہی سوچنا ہوگا اس کے بارے میں، وہ خود پر ضبط کرتے بولی۔ وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے ناز، تمہیں کتنی بار یاد دلانا پڑے گا، زیان ہے ہمارا بیٹا، صرف زیان۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں بولے۔ پر جلال، وہ میرا۔ انہوں نے بے بسی سے مزید کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ہاتھ اٹھا کر ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر چکے تھے۔ بس ناز، اب مزید بحث نہیں کرنا چاہتا اس موضوع پر، اس لیے بہتر ہے خاموش ہو جاؤ، اور آئندہ خیال رکھنا ہمارے بیٹے کی بات میں اس کو بیچ میں مت لایا کرو۔ اس کو چھوڑو، تم زیان کی شادی کی تیاری کرو۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس کو میرے فیصلے سے اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے ہی نہیں، ہر انداز میں بیٹے کے لیے محبت تھی۔ جب آپ سب فیصلہ لے چکے ہیں تو یہ بھی بتا دیں کس لڑکی کو پسند کیا ہے آپ نے زیان کے لیے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ اس شخص سے وہ کبھی جیت نہیں سکتی تھیں۔ مجھے کسی اور لڑکی کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جب لڑکی ہمارے گھر میں ہے؟ مشال ہے وہ لڑکی جو میرے بیٹے کی دلہن بنے گی۔ اس بار وہ پرجوش انداز میں بولے، جبکہ ان کا جواب سن کر مسز ناز کی آنکھوں کے سامنے تبریز کا چہرہ گھوم گیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ یہاں بھی ہار گئی تھیں۔ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ ان کو جانچتی نظروں سے دیکھتے بولے۔ نہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، مشال اچھی لڑکی ہے، اسے کوئی ناپسند نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ مشال تو انہیں بہت پسند تھی، آخر انہوں نے اس کی پرورش جو کی تھی وہ جلال کے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی۔ اس کے والدین کے مرنے کے بعد جلال نے اس کو بالکل بیٹی کی طرح پالا، اور وہ اس سے زیان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔
مگر مشال کسی اور کی خواہش تھی اور مسز ناز کو اس بات کا علم تھا، مگر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ سگار کا ایک گہرا کش بھر کے اس نے سارا دھواں فضا میں چھوڑا اور گلاس میں موجود وائن کو ایک سانس میں ختم کر کے اپنے سامنے چلتی ٹی وی اسکرین کی طرف ایک نظر دیکھا۔ رپورٹر اس سے کچھ پوچھ رہی تھی جس کا جواب وہ مسکرا کر دے رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ یہ بات تاشا کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ تو یہ ہے وہ ایس پی جس کے بارے میں تم مجھے بتا رہے تھے؟ اس نے گردن موڑ کر اپنے برابر سر جھکائے کھڑے شوکت سے کہا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے ہر آدمی کے زبان پر ایس پی کا نام سن رہا تھا۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ جب سے اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے تب سے یہ ہماری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہماری لاسٹ ڈیل بھی اس ایس پی کی وجہ سے خراب ہوئی۔ وہ ٹی وی اسکرین کی طرف نظر ڈالتا بولا۔ اگر یہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے تو ہم اس پر نظر رکھیں گے۔ کس سے ملتا ہے؟ اس کے دوست، رشتہ دار، بیوی، بچے، ہر کسی کے بارے میں معلومات چاہیے مجھے۔ وہ ہنکارا بھرتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے غلط جگہ اپنی ٹانگ اڑائی ہے۔ تاشا کوئی معمولی چیز نہیں۔ وہ ٹی وی کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا اور بہت غور سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ تاشا، صرف یہ نہیں، ایک اور ہے جو ہمارے کام کے بیچ میں آ رہا ہے۔ اس نے ہمارے اس آدمی کو بھی مار دیا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ شوکت نے اسے ایک اور دشمن سے آگاہ کیا۔ تاشا زیادہ ملک سے باہر رہتا تھا، اس لیے یہاں کا سارا کام اس کے انڈر میں تھا۔ میری غیر موجودگی میں تم نے کافی دشمن بنا لیے ہیں۔ کون ہے وہ؟ وہ پلٹے بغیر بولا۔ ڈیوڈ۔ آج کل اس کا سکہ چل رہا ہے۔ ہر کسی کے دل میں اس کا خوف ہے، وحشت ہے۔ اب تک پولیس کی نظروں میں نہیں آیا کیونکہ وہ اپنا کام بہت صفائی سے کرتا ہے کہ سامنے والے کو شک نہ ہو۔ شوکت تفصیل سے اس کو بتانے لگا، جبکہ اس کی بات سن کر اس بار تاشا اس کی طرف پلٹا۔ اس کے لیے کیا آرڈر ہے تاشا؟ کیا کرنا ہے اس ڈیوڈ کا؟ اس کی خاموشی پر سوال کیا۔ اس کو فی الحال رہنے دو، میں آ گیا ہوں، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے اس پولیس والے کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو کیونکہ یہ بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اور ہاں، اس کام میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ تم جانتے ہو۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تو اس کی وارننگ پر شوکت کی پیشانی پر پسینہ آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تاشا اپنے کام میں غلطی کرنے والوں کا کیا حشر کرتا ہے۔ ڈیڈ، اب بتا بھی دیں کہ کیا بات ہے؟ کتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ زیان اپنے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھے جلال شاہ سے مخاطب ہوا۔ اس کو اپنے کسی ضروری کام سے جانا تھا مگر جلال شاہ کے حکم پر وہ سب لوگ اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ بتاتا ہوں، پہلے مشال کو تو آنے دو کیونکہ میں بات سب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے زیان کو دیکھا۔ اچھا، ایسی بات ہے تو رکا، میں جلدی سے اس کو لے کر آتا ہوں تاکہ آپ اپنی بات جلدی سے کریں۔ وہ کہتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہی ہوا کہ مشال اس کو لاؤنج میں داخل ہوتی نظر آئی۔ لو، آ گئی مشال بھی۔ جلدی آؤ مشال، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ اب ڈیڈ، اب اپنی بات شروع کریں۔ اس وقت وہ بے صبرا ہو رہا تھا۔ اتنی جلد بازی پر جلال شاہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ کیسی بات ہے بڑے بابا؟ یہ زیان کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے جلال شاہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا، میں نے آپ کے اور زیان کے لیے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ دونوں کو اس بات سے اعتراض نہیں ہوگا۔ جلال شاہ نے تھوڑا سا رک کر اپنی بات شروع کی۔ کیسا فیصلہ ڈیڈ؟ زیان ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ میں نے آپ دونوں کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ میری شروع سے خواہش تھی۔ انہوں نے جیسے مشال اور زیان کے سر پر دھماکہ کیا اور دونوں حیران نظروں سے جلال شاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ آپ دونوں کو میرے اس فیصلے سے اعتراض ہے؟ انہوں نے باری باری ایک نظر دونوں کو دیکھا۔ نہیں ڈیڈ، ایسی بات نہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ میرے لیے جو فیصلہ کریں گے بہتر ہوگا۔ زیان کی رضامندی سے جلال شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مجھے تو معلوم تھا کہ میری کسی بات کو انکار تم نہیں کر سکتے، وہ پرجوش انداز میں بولے۔ اور بیٹا تمہیں؟ اس بار رخ مشال کی طرف تھا جو نظریں جھکائے شرمائی ہوئی وہاں بیٹھی تھی۔ جلال شاہ کی بات سن کر شرماتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی جبکہ اس کے اقرار پر مسز ناز کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ شرما گئی میری بیٹی؟ چلو، مجھے سکون ملا کہ تم دونوں راضی ہو۔ بس ناز، تم جلدی جلدی تیاری کرو، اگلے ہفتے نکاح رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے جیسے سب کچھ پلان کیا ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔
अभी लाउंज से कदम बाहर ही रखा था कि तबरेज़ को दरवाजे में खड़ा देखकर वो जम सी गई। वो इस वक्त फुल यूनिफॉर्म में था। वो रोज़ की तरह आज भी ड्यूटी जाने से पहले इनसे मिलने आया था, मगर जलाल की आवाज़ पर इसके कदम रुक गए। इसको अपने अंदर तूफान सा उठता महसूस हुआ। तबरेज़ बेटा, वो इसकी तरफ जैसे ही बढ़ी वो इनको हाथ के इशारे से रोक चुका था। मेरी बात सुनो बेटा। इसको वापसी के लिए पलटता देखकर मिसेस नाज इसके पीछे लपकी, मगर वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि मिसेस नाज इसको आवाज़ें देती रह गईं। मेहरा, तुम यहाँ हो और सना तुम्हें पूरी यूनी में तलाश कर रही है। इसने तुम्हारे नोट्स वापस करने थे। वो जैसे ही अपना सामान समेट कर पलटी तो इसकी क्लासमेट मुस्कुराती हुई इससे मुखातिब हुई। अच्छा, कहाँ है वो? मैं चली जाती हूँ इसके पास। मुझे आज ज़रूरत थी इन नोट्स की। वो थोड़ा जल्दी में बोली, क्योंकि आज इसको कुछ नोट्स बनाते हुए इतनी देर हो गई थी कि वक्त का पता ना चला। वो मुझे लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए नज़र आई थी। शायद तुम्हें वहीं मिल जाए। इसके बताने पर मेहरा लाइब्रेरी की जानिब चल दी, जो यूनी के पिछली साइड पर थी। काफ़ी लेट होने की वजह से बस कुछ ही स्टूडेंट्स नज़र आ रहे थे। कुछ देर इधर उधर तलाश करने के बाद जैसे ही वो वापसी के लिए पलटी तो अपने पीछे खड़े शख्स को देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो फटी फटी आंखों से इस मॉन्स्टर को देख रही थी, जिसको अब तक वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई थी। तो तुम? कांपती हुई आवाज़ में इसने वह मुश्किल 2 जुमले अदा किए। गुड मेमोरी, काफ़ी अच्छी है तुम्हारी। वो इसकी तारीफ़ करता इसकी तरफ कदम बढ़ा चुका था। इसकी आवाज़ सुनकर मेहरा को यकीन हो गया कि कोई ख्वाब वो नहीं देख रही, वो सच है। वो बिल्कुल इसके सामने। लिबास इस दिन की तरह बिल्कुल काला था और चेहरे को इसी तरह निकाब के पीछे छुपा रखा था। गहरी आंखें जिन्हें देखकर एक पल के लिए मेहरा को लगा कि वो इनमें खो जाएगी। ये सोच आते ही इसने फ़ौरन अपना सर झटका। देखें, मैंने इस दिन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने बाबा को भी नहीं। जबकि डेविड इसके चेहरे को देखता हुआ सोच रहा था कि कुछ तो ख़ास है इस लड़की में, जो आज वो यहाँ इसके सामने मौजूद है। इसकी आंखों का खौफ, बदन का होले होले लरसना। तुमने नहीं बताया, ये तुम्हारी गलती थी, इसलिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो इसको गहरी नज़रों से देखता बोला। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। वो अपना खुश पड़ता हल्क तर करते बोली। येस, बट आई कैन डू एनी थिंग वट आई वॉन्ट। इसने अपनी बात से इसको डराना चाहा और अपने कदम इससे कुछ फासले पर रुके। इसकी बात का मतलब समझकर मेहरा ने जल्दी से अपने और दरवाजे के दरमियान फासला देखा, फिर इस मॉन्स्टर और अपने दरमियान का फासला, जो काफ़ी कम था। इसको कोशिश तो करनी ही थी यहाँ से भागने की। कोशिश करके देख लो। वो इसका इरादा भांप चुका था। मतलब ये शख्स इसकी सोच भी पढ़ सकता था। परेशानी में मेहरा ने अपने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरी, और बस यही वो लम्हा था जब डेविड की नज़र इसके निचले लब के नीचे मौजूद स्याह तिल पर ठहर सी गई। इसने जैसे ही इस तिल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेहरा तेज़ी से वहाँ से भागी, मगर अफसोस, डेविड बिजली की तेज़ी से इसके पीछे लपका और इसको कमर से पकड़कर ज़मीन पर 2 इंच ऊंचा उठा चुका था। मेहरा की आवाज़ तो जैसे गले में ही कहीं अटक कर रह गई। जब तक डेविड नहीं चाहता तब तक तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। इसलिए डार्लिंग, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। इस वक्त वो इस लड़की के हर अंदाज से महसूस हो रहा था। मेहरा जो डरी हुई थी, इसकी जान हवा तब हुई जब डेविड मेहरा की पुश्त को अपने सीने से लगाकर इसको दीवार से लगा चुका था। अब वो मुकम्मल इसकी कैद में थी। इस मॉन्स्टर का पूरा वज़न मेहरा के ऊपर था। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? खुद को इसके और दीवार के बीच दबा हुआ देखकर मेहरा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। नाइस फ्रेगरेंस, आई लाइक इट। वो इसके बालों से आती शैम्पू की खुशबू को अपने अंदर उतारता इसके कान में सरगोशी के अंदाज में बोला। इसके होंठ इसके कान की लो को छू रहे थे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इसके होंठों का लम्स अपने कान पर महसूस करके वो जी जान से कांप उठी। अभी तो फ़िलहाल छोड़ा ही हुआ है, लेकिन जिस दिन तुम मेरी कैद में आ गई, इस दिन रिहाई नामुमकिन है। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? प्लीज़ लीव मी। ये तो शुरुआत है डार्लिंग, अगली मुलाकात के लिए तैयार रहना। वो इसके कान में सरगोशी के अंदाज में बोला तो मेहरा ने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर लीं। जाने कितना वक्त वो ऐसे ही खड़ी रही जब कुछ महसूस ना हुआ। इसने अपनी आंखें खोल कर देखा, वो कहीं नहीं था। इसको वहाँ मौजूद ना देखकर मेहरा रुकी नहीं, जितना तेज़ हो सका इतनी तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई। इसको डर था कहीं वो फिर से इसको पकड़ ना लें। वो इसकी पहुँच से दूर जाना चाहती थी, और ये बस इसका ख्याल था, क्योंकि अब वो डेविड की पहुँच से दूर जा ही नहीं सकती थी। अरे डैड, आप कब आए? वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो लाउंज में सोफ़े पर बैठे अपने बाप को
دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ جب تم جہاں موجود نہیں تھے میں تب آیا تھا، وہ شکوہ کن انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولے اور دل میں اپنے خوبصورت جوان بیٹے کی نظر اتاری۔ بس ڈیڈ، ایک ضروری کام آ گیا تھا، وہی کر کے آ رہا ہوں۔ وہ صفے پر آنکھیں بند کر کے گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ بند آنکھوں کے پیچھے پھر سے وہی ڈرا سہما چہرہ تھا۔ ہر ملاقات کے ساتھ اس کی سوچ بھی بدل رہی تھی۔ جانتا ہوں تمہارا ضروری کام، تمہیں کیا لگتا ہے میں انجان ہوں اس بات سے کہ تم کیا سے کیا بن گئے؟ ان کی بات سن کر سکندر نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ کب ساتھ رہے تھے۔ اس کا باپ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتا، 2-3 مہینے میں صرف ایک دن اس سے ملنے آتا۔ ویسے بھی اس شہر نے انہیں بہت غم دیے تھے، اس لیے وہ یہاں نہیں رہتے تھے۔ یہ سوچ سکندر کی تھی۔ میں جو کچھ بھی بنا ہوں اپنی مرضی سے، اور میں بہت خوش ہوں اس میں۔ وہ سپاٹ نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر بولا، اپنی مرضی سے بنے ہو تو اس دنیا سے اپنی مرضی سے واپس بھی آ جاؤ، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ وہ تھوڑا سنبھل کر بولے، یہ اب میری دنیا ہے ڈیڈ، اور اس دنیا سے واپسی ناممکن ہے، اس لیے بحث کرنا فضول ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا بولا اور امارا کو آواز دی، امارا، کریم سے بولو کہ میری کار میں جو سامان پڑا ہوا ہے میرے کمرے میں پہنچا دے، اور ہاں کھانا لگوا دو، میں اور ڈیڈ ساتھ کھائیں گے۔ وہ ان کو ہدایت دیتا پھر سے باپ کی طرف پلٹا۔ آنکھوں میں ناراضگی لیے وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مطلب تم کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری 2 دنیا ہیں، ایک میں سب تمہیں ڈیوڈ کے نام سے جانتے ہیں اور دوسری میں سکندر؟ وہ پھر سے بولے تو وہ صرف ان کو دیکھ کر رہ گیا۔ آپ میرا انتظار کریں، میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں، آ کر کرتے ہیں بات۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات کبھی نہیں ہوگی، اس لیے یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ جبکہ وہ وہیں صوفے پر بیٹھے اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے۔ تم یہاں میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو اپنے کمرے میں موجود شخص کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے ماتھے پر بلوں میں اضافہ ہوا، جبکہ توفیق کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تاشا اپنے برابر کھڑے شوکت کو دیکھ کر استہزائیہ مسکرایا۔ کتنی غلط بات ہے توفیق، ہم لوگ اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں، تم خوش ہونے کے بجائے سوال پوچھ رہے ہو۔ اس نے سگار کا گہرا کش لے کر دھواں توفیق کی طرف چھوڑا۔ ویسے تم اچھے سے جانتے ہو میرے یہاں موجود ہونے کا مقصد۔ وہ ہونٹوں میں سگار دبائے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ لیے اپنے سامنے کھڑے توفیق کی طرف دیکھ رہا تھا، اور شاید تمہارے اس آدمی نے تمہیں میرا جواب نہیں بتایا، ورنہ تم یہاں آنے کی زحمت نہ کرتے۔ توفیق نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ تاشا کے برابر کھڑے شوکت پر ڈالی۔ مجھے تمہارے جواب سے فرق نہیں پڑتا، جس چیز کے اوپر میری نگاہ ٹھہر گئی سمجھو وہ چیز تاشا کی ہوئی۔ کسی میں ہمت نہیں ہے تاشا کو انکار کرنے کی۔ لیکن تم بھول رہے ہو، وہ توفیق کو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے آتا ہے، اس لیے میری بیٹی سے دور رہو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بمشکل اپنے غصے پر کنٹرول پائے، اوپر سے مہرا کے ان کے روم میں آ جانے کا بھی ان کو ڈر تھا۔ میرے ساتھ اتنے سال کام کرنے کے بعد بھی تم بھول گئے کہ تاشا کو انکار پسند نہیں؟ ویسے بھی تم نے یہ کام اپنی مرضی سے چھوڑا، جس کی قیمت اب تمہیں دینی پڑے گی۔ خبردار، اگر اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کا نام بھی لیا تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ ہلکی آواز میں دھاڑے۔ اچھا لگا مجھے یہ دیکھ کر کہ تمہارے اندر ابھی بھی پہلے والا وہی توفیق موجود ہے جس کے قتل کرتے وقت ہاتھ نہیں کانپتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ پر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اتنا غصہ اس لڑکی کے لیے جو تمہاری سگی اولاد ہے بھی نہیں، جس کو تم نے سڑک سے اٹھا کر پالا۔ وہ میری بیٹی ہے تاشا، وہ ایک لفظ پر زور دیتے بولے۔ یہ سچ تھا کہ مہرا ان کی اولاد نہیں تھی، اس خون خرابے والی زندگی میں انہیں شادی کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر ایک دن انہیں مہرا ملی جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ اس دنیا کو بھی چھوڑ چکے تھے جس میں وہ ایک کلر تھے۔ اگر میرے پارٹنر کی نظر تمہاری بیٹی پر نہ پڑتی تو میں کبھی تمہارے پاس نہیں آتا، مگر کیا ہے نا، میں اپنے پارٹنر کو ناراض نہیں کر سکتا، اور وہ مجھ سے تمہاری بیٹی کی ڈیل بھی کر چکا ہے، اس لیے آرام سے میری بات مان جاؤ، ورنہ مجھے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے جو تمہیں شاید پسند نہ آئے۔ اس بار لہجے میں دھمکی واضح تھی۔ تم جو چاہے طریقے آزما لو، میری بیٹی کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ، ایک ایک کو ختم کر دوں گا۔ چلو دیکھتے ہیں تم اپنی بیٹی کی حفاظت کر پاتے ہو یا نہیں، وقت کم ہے تمہارے پاس۔ وہ توفیق کی طرف آنکھ مارتا بولا، اور جس خاموشی سے ان کے گھر میں گھسا تھا اتنی خاموشی سے وہاں سے چلا بھی گیا، جبکہ توفیق صاحب تھکے تھکے انداز میں صوفے پر آ بیٹھے۔ ان کو جلد ہی مہرا کو تاشا کی پہنچ سے دور لے جانا تھا۔ رات کو جب وہ تھکا ہوا ڈیوٹی سے واپس لوٹا تو اپنے پورشن میں مسز ناز کو دیکھ کر اس کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ یہاں سے
وہ سرد انداز میں کہتا اپنے روم کی طرف بڑھا کیونکہ اس وقت کوئی بھی بات کرنے کا اس کا موڈ نہیں تھا۔ تبریز بیٹا، صرف ایک بار میری بات سن لو، میں صبح سے تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ وہ اس سے بات کر کے بتانا چاہتی تھیں کہ یہ سب اتنے جلدی ہوا کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوئی، اس لیے وہ اب اس کے پورشن میں موجود تھیں۔ کیا سن لوں میں آپ کی باتیں کیا سنوں؟ وہ تیز آواز میں کہتا ان کی جانب پلٹا اور بے دردی سے ان کی پکڑ سے اپنا بازو آزاد کروایا۔ کیا بتائیں گی آپ مجھے کہ آپ پھر ایک بار میرے لیے کچھ نہیں کر سکیں، یا پھر ایک بار آپ بے بس ہو گئیں؟ وہ اتنی تلخی سے بول رہا تھا کہ ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مجھے لگا تھا کہ آپ میری ماں ہیں، بغیر کہے میرے جذبات سمجھ جائیں گی، مگر نہیں، میں اس بار بھی غلط ثابت ہوا۔ آپ کو کبھی میری فکر تھی ہی نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ صبح سے اپنا اندر دبا غصہ وہ باہر نکال رہا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تمہاری فکر ہے، احساس ہے تمہارے جذبات کا، مگر میں بس چپ کر جائیں، آپ نہیں ہیں۔ آپ کو بچپن سے لے کر آج تک صرف ان لوگوں کی فکر رہی ہے۔ میرے حصے کا پیار آپ نے زیان کو دیا، میرے حصے کی ہنسی مشال کو ملی، میرے حصے کا وقت جلال شاہ کو ملا۔ وہ ایک سانس میں بولتا چلا جا رہا تھا، آنکھیں اور لہجہ دونوں سر تھا۔ اور آج پھر میرے حصے کی خوشی، میری محبت جب اس زیان کو دی جا رہی تھی تو آپ خاموشی سے سب دیکھ رہی تھیں۔ وہ بول رہا تھا اور مسز ناز کے آنسو ان کے رخسار سے پھسل رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان کا بیٹا اتنی باتیں دل میں دبائے ہوئے ہے۔ واقعی انہیں یاد نہیں تھا کہ کب انہوں نے تبریز کے ساتھ اپنا دن گزارا۔ پر نہیں امی، اس بار میں اپنے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں اب چھوٹا بچہ نہیں جو آپ کی باتوں سے بہل جائے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ہاتھ پھیرتا بولا، اس بار میں اپنی خوشی کو کسی کو چھیننے نہیں دوں گا۔ تبریز بیٹا، ایک بار میری بات سن لو، میں مجبور تھی، کوشش کرنی چاہیے میں نے، مگر آپ پلیز اس وقت یہاں سے چلی جائیں، ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں آپ کو کچھ ایسا بول دوں جس کا مجھے بعد میں دکھ ہو۔ وہ اپنا رخ موڑتا بولا، امی آپ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل نہیں ہوئی تھیں، پورے حق کے ساتھ آپ کو انہوں نے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اس لیے خود کو بے بس اور مجبور سمجھنا چھوڑیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھ لیں۔ وہ ایسے ہی کھڑے کھڑے بولا اور پھر وہاں رکا نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد مسز ناز اس کے لفظوں پر غور کرتی رہ گئی۔ آج پھر وہ اس کی یونی کے سامنے موجود تھا، اپنی کار سے ٹیک لگا کر وہ سامنے گیٹ پر نظر جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ اس لڑکی سے پھر سے سامنے جانا چاہتا تھا، مگر اپنی دوسری پہچان کے ساتھ۔ وہ لڑکی ہر ملاقات میں اس کے ارادے بدل رہی تھی۔ کل وہ اس کو ڈرانے کے لیے اس کے سامنے گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کیا وہ اس کو یاد ہے یا نہیں، اور پھر اس کے ایک دم سے پہچان لینے سے اس کو الگ سکون ملا، مطلب جیسے وہ اس کے دماغ میں، اس کے سوچوں میں سوار تھی تو وہ بھی اس کی سوچوں میں تھا۔ جبھی تو اس کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوف سا چھا گیا۔ یونی کے گیٹ سے نکلتی کچھ لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ سامنے والے کو پلٹنے پر مجبور کر دیتی، مگر وہ اپنے اوپر اٹھتی نظروں سے بے نیاز اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے گارڈ اور کریم بھی اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑے ادھر ادھر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سکندر نے ایک بار پھر اپنی قیمتی گھڑی میں ٹائم دیکھ کر گیٹ کی طرف دیکھا تو اس کو سامنے سے آتی نظر آئی، ہمیشہ کی طرح سادہ سے سوٹ میں ملبوس۔ بلیک کلر کے حجاب اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی جس سے وہ باتیں کرتی آ رہی تھی۔ سچ میں مشال، مجھے تو اب یقین نہیں آ رہا کہ اس سنڈے کو تمہارا نکاح ہے۔ میرے لیے یہ کسی دھماکے سے کم نہیں۔ مہرا آج پورے دن میں جانے کتنی بار یہ بات دہرا چکی تھی۔ جب سے مشال نے اس کو بتایا تھا تب سے اس کا یہی حال تھا۔ جب تم سنڈے کو آؤ گی تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہمارا نکاح ہے۔ مشال اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے بولی، ویسے بہت ہی بے شرم دلہن بننے والی ہو تم، نہ شرم نہ جھجک، کیسے ہنس ہنس کر بتا رہی ہو۔ مہرا نے اس کی ہنسی پر چوٹ کی، یہ بات بھی تمہیں نکاح والے دن ہی معلوم ہوگی کہ ہم بے شرم دلہن بنیں گے یا نہیں۔ مشال اس کے انداز پر کھلکھلا کر بولی۔ تبھی شاہد مہرا کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا کسی انگلش فلم کے ہیرو سے کم نہیں تھا۔ بلیک جیکٹ کے نیچے وائٹ ٹی شرٹ اور بلو جینز، آنکھوں پر گوگلز لگائے، شاید کسی کے انتظار میں تھا۔ مہرا کو تو ایسا ہی لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر جب اس کی کار پر پڑی تو چہرے پر خوف کے تاثرات آئے۔ یہ کار بالکل ویسی ہی تھی جو ہر وقت اس کو یونی میں اپنا پیچھا کرتے محسوس ہوتی۔ دوسری سائڈ پر ایک اور کار کھڑی تھی۔ اس کے آس پاس 2-3 لوگ تھے جو مہرا کو دیکھنے میں خطرناک لگے، مطلب یہ وہی لوگ تھے جو اس کا پیچھا کرتے تھے۔
آج پہلی بار وہ ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ مشال اپنا حلق خشک کرتی اندر تک کام گئی۔ تمہیں اچانک سے کیا ہوا مہرا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر مشال فکر مندی سے بولی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں مشال، تم جلدی چلو، مجھے گھر جانا ہے، بابا کو ضروری کام تھا مجھ سے۔ اس نے فوراً بہانہ بنایا تو مشال پہلے تو اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ آج مہرا کا ارادہ مشال کی کار سے گھر جانے کا تھا، ورنہ وہ اکثر اکیلی گھر جاتی۔ سکندر جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کو اس طرح سے جانے پر اپنے قدم روک دیے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ مہرا اس کو پہچان گئی ہے، جبکہ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے لون میں ادھر سے ادھر ٹہلتی ہوئی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ یہ سب اس طرح ہو جائے گا۔ زیان اسے اچھا لگتا تھا، ہر وقت اس کے ساتھ لڑتا، بات بات پر اس کو پریشان کرتا۔ محبت کیا ہوتی ہے وہ ان جذبات سے انجان تھی، پر اس نے جیسا شخص سوچا تھا زیان بالکل ویسا تھا۔ زیان کا خیال آتے ہی ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی جب کسی نے بہت ہی بے دردی سے اس کا بازو پکڑ کر بغیر اس کو سنبھلنے کا موقع دیے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا آگے بڑھا۔ مشال پہلے تو بڑبڑائی، مگر جیسے ہی اس کی نظر تبریز پر پڑی تو اس کے چہرے پر ناگواری آئی۔ تبریز بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بازو چھوڑیں ہمارا۔ وہ اس کی مضبوط پکڑ سے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے تھوڑا غصے میں بولی، جبکہ وہ اس کی بات اور لہجے کو نظر انداز کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا مشال کو اپنے پورشن کی طرف لے گیا۔ آپ نے سنا نہیں؟ ہمارا بازو چھوڑیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی سخت پکڑ سے مشال کو اپنے بازوؤں میں درد محسوس ہوا، مگر اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ اپنے پورشن میں آ کر رکا اور جھٹکے سے اس کا بازو آزاد کیا تو مشال نے خود کو گرنے سے بچایا۔ آپ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ کیا سن رہا ہوں مشال؟ تم ایسا کیسے ہونے دے سکتی ہو؟ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں تبریز بھائی؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوتے بولی۔ اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے مشال؟ تم ایسا کیسے ہونے دے سکتی ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ پھر سو اس کو اپنے بازو میں پکڑ کر قریب کر چکا تھا۔ تم میری ہو مشال، صرف میری۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر کر ادا کرنے لگا، جبکہ مشال شوق سی کیفیت میں کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس کے تو وہم میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے ایسے احساسات رکھتا ہے۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم میری محبت ہو، صرف میری۔ وہ بے خودی میں مشال کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا اس کے قریب ہوا، اتنا قریب کہ اس وقت ان دونوں کے درمیان فاصلہ صرف انچ بھر کا تھا۔ اس کی اتنی قربت پر مشال کا تنفس بگڑنے لگا۔ اور تم یہ شادی نہیں کرو گی مشال، کیونکہ مشال صرف تبریز کی ہے نا؟ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کی گلابی لبوں کو نرمی سے چھوتا بولا۔ اس وقت وہ مکمل اس کے سحر میں تھا۔ تبریز کی گرم سانسیں مشال کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے مشال جیسے ہوش میں آئی اور ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ اس سے دور کیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں، ہماری شادی ہونے والی ہے، وہ بھی آپ کے چھوٹے بھائی۔ اس سے پہلے کہ مشال اپنی بات مکمل کرتی، تبریز اس کی نازک گردن کو دبوچ کر اس کو دیوار سے لگا چکا تھا۔ ہوش و حواس میں تم نہیں ہو، جبھی تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تم یہ شادی نہیں کرو گی، ہرگز نہیں۔ وہ دیوار کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھتا بولا اور مشال حیران اور پریشان کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہم آپ کے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم آپ کی کوئی بات ماننے والے ہیں۔ یہ بابا کا فیصلہ ہے جو ہمیں دل اور جان سے قبول ہے، اس لیے آپ ہمیں جانے دیں۔ اس کی بات سن کر تبریز استہزائیہ مسکرایا اور اس پر مزید جھکا۔ میں تمہاری مرضی نہیں پوچھ رہا، تمہیں حکم دے رہا ہوں، چاہے فیصلہ کسی کا بھی ہو، تم یہ شادی نہیں کرو گی، ورنہ مجھے طریقے آتے ہیں اپنی بات پوری کروانے کے۔ اس کی نظریں مشال پر جمی ہوئی تھیں، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، لیکن ہم انکار کر دیں گے۔ میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں مشال، اگر تم نے انکار نہیں کیا تو تم اپنی غلطی پر پچھتاؤ گی۔ وہ اس کی پشت کو دیکھ کر بولا۔ وہ چاہتا تو اس کو روک سکتا تھا، مگر اس کو جو بات کہنی تھی وہ کہہ چکا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی مشال تیزی سے وہاں سے نکلی۔ اس کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھی۔ اس کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خڑوس اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اب تک اس بات سے انجان تھی۔ تم لوگ یہاں سونے آتے ہو یا ڈیوٹی کرنے؟ ایک قیدی کو سنبھال نہیں سکے تم لوگ؟
اس وقت اس کی دھاڑ پورے پولیس اسٹیشن میں گونج رہی تھی۔ سارے انسپکٹر اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کو لال آنکھوں سے وہ گھور رہا تھا۔ میں تم لوگوں سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا کر رہے تھے تم اس وقت؟ کیا ایسے ہی ڈیوٹی کرتے ہو؟ یہی سب سیکھا ہے تم لوگوں نے؟ آج اس کا غصہ حد پار کر رہا تھا۔ آج پولیس اسٹیشن آنے کے بعد جو خبر اس کو ملی، اس کے بعد اس کا رد عمل یہی ہونا تھا۔ بات تھی ہی غلط کرنے والی۔ تاشا کا آدمی ان کی حراست سے فرار ہو چکا تھا۔ سکندر، اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم سب پر حملہ ہوا، ہمارے کانسٹیبل بھی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ سب پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے۔ علی نے آگے بڑھ کر اس کا غصہ کم کرنا چاہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس آدمی کے بھاگ جانے سے بہت کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تم لوگ اسی وقت مجھے انفارم کر دیتے، سب کچھ ہو گیا تب مجھے خبر دی۔ اس بار اس کی توپوں کا رخ علی کی طرف تھا۔ ہمیں اس وقت سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ ایکشن لیتے اس پر فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ تاشا بہت شاطر آدمی ہے، اس کو خطرہ تھا کہ ہم لوگوں کو کچھ معلوم نہ ہو جائے، اس لیے یہ سب کیا اس نے۔ صرف ایک علی ہی تھا جو اس کے غصے کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ تم پریشان نہ ہو تبریز، ہمارے ہاتھ سے ابھی بھی کچھ نہیں نکلا۔ میرا ایک آدمی اس پر نگرانی کر رہا ہے اور اس نے مجھے کچھ انفارمیشن بھی دی ہے تاشا کے بارے میں۔ اس نے اس کے کیبن میں کھڑے انسپکٹر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا کیونکہ وہ یہ بات صرف اس کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر تبریز پوری طرح سے علی کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسی انفارمیشن؟ تاشا واپس آ چکا ہے اور 2 دن بعد اس کی کوئی میٹنگ ہونے والی ہے دوسرے شہر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور موقع ہے ہمارے پاس۔ علی نے کچھ پیپرز اور فوٹوگراف دکھائے۔ تو پھر تم تیاری کرو، ہم آج رات ہی وہاں جا رہے ہیں، باقی کی پلاننگ ہم وہیں کریں گے۔ 2 دن ہے ہمارے پاس اپنے پلان کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر رکھتا ہوا بولا جبکہ علی اس کی بات پر پریشان ہوا۔ لیکن ہم آج ہی کیوں جا رہے ہیں؟ 2 دن ہیں ہمارے پاس۔ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اس کے قریب جانا ہوگا تاکہ ہمارا وار کامیاب ہو۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ ٹھیک ہے، میں سب انتظام کر کے تمہیں انفارم کر دیتا ہوں۔ آج رات ہم لوگ اسی شہر میں ہوں گے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر علی سر ہلاتا وہاں سے نکلا۔ اس کے جانے کے بعد تبریز بہت دیر تک اپنی سوچوں میں بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی سوچوں میں مشال تھی۔ 3 دن بعد نکاح تھا اور 2 دن کے لیے وہ مشن کے لیے جا رہا تھا۔ اگر مشال نے انکار نہ کیا تو وہ واپس آ کر ہی کچھ کر سکتا تھا، کیونکہ جتنی مشال اس کے لیے زندگی میں ضروری تھی اسی طرح اس کے لیے یہ کیس بھی اہم تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سچ میں ایس پی صاحب تمہاری محبت میں گرفتار ہیں اور تمہیں خبر نہیں ہوئی؟ اس کی بات سن کر مہرا بے یقینی سے مشال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں یار، تم نہیں جانتی کس انداز میں اس خڑوس پولیس والے نے ہم سے بات کی۔ ایک پل کے لیے تو ہمیں لگا کہ ہمارا دل بند ہو جائے گا۔ مشال سچ میں دل پر ہاتھ رکھتے بولی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا مشال، وہ تمہارا کزن، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب کیا کرو گی تم؟ مہرا اس کے ہاتھ پر لگی مہندی کو دیکھ کر بولی۔ کل اس کا نکاح تھا اور آج وہ مشال سے ملنے آئی تھی۔ یا یوں کہنا بہتر رہے گا کہ مشال کے بلانے پر آئی تھی۔ ہمیں نہیں پتہ مہرا، اب ہم کیا کریں گے؟ اس بارے میں ابھی تک بڑی امی کو بھی نہیں بتایا۔ اگر ہم بتا دیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ان کی بات سنیں گی۔ چلو چھوڑو، تم اپنے اس کزن کے بارے میں مت سوچو، اور اچھا کیا تم نے جو آنٹی کو نہیں بتایا۔ کچھ باتیں نہ بتانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس نے اپنی پیاری سی دوست کی پریشانی کم کرنی چاہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے نکاح والے دن پریشانی میں رہے۔ میں یہی تو نہیں کر پا رہی مہرا، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، ایک عجیب سا ڈر ہے۔ اس وقت وہ تبریز کی باتوں کو سوچ کر پریشان تھی۔ ویسے تو اس دن کے بعد سے اس کو نظر نہیں آیا تھا، پھر مسز ناز سے معلوم ہوا کہ وہ اس شہر میں موجود نہیں۔ یہ سن کر مشال کو سکون ملا، مگر تبریز کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ اب تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بار تمہارا نکاح ہو جائے پھر ایس پی بھی خود سمجھدار ہے کہ تم ان کی نہیں زیان کی قسمت میں تھی۔ وہ اس کا رخسار کھینچتے بولی۔ اگر اس وقت ہمارے ہاتھوں میں مہندی نہ لگی ہوتی تو ہم تمہیں بتاتے، پتہ ہے کتنا درد ہو رہا ہے ہمیں۔ وہ مصنوعی خفگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تو مہرا نے اس کو پرسکون کرنے کے لیے پھر سے اس کا رخسار زور سے کھینچا۔ کر لو تم ہمیں پریشان، ہم بھی تم سے گن گن کر بدلہ لیں گے، اگر نہ لیں تو ہمارا نام بھی مشال نہیں۔ اس بار وہ سچ میں غصہ ہوئی۔ مشال شاہ نہیں، مشال زیان شاہ، بولنے کی عادت ڈال لو لڑکی اب تم۔ وہ بڑی بزرگ عورتوں کی طرح بولتی ہوئی اس بار اس کے انداز پر مشال ہنس دی۔
ویسے تو مہرا کو تبریز میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ اس کو تبریز زیان سے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ پولیس کی یونیفارم میں بہت شاندار لگتا۔ مہرا نے بس اس کو ایک بار ہی دیکھا تھا، مگر پہلی بار میں ہی وہ امپریس ہو گئی تھی۔ بس ایک مشال کو ہی وہ پسند نہیں آتا تھا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دو، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم کل جلدی آنا، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی مشال بولی، ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، اور کوئی فالتو سوچیں دماغ میں مت لاؤ، سمجھ گئی؟ وہ اس کے گال پر کس کرتے ہوئے بولی تو مشال اس کی بات پر سر ہلا گئی۔ مشال کے گھر سے نکل کر اس کا رخ بس اسٹینڈ کی طرف تھا۔ مسز ناس اور مشال نے بہت ضد کی کہ وہ اس کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں گی، مگر وہ انکار کر گئی۔ اس کو کار سے آنے جانے کی عادت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ ایسی عادت ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی اس زندگی میں خوش تھی، اپنے بابا کے ساتھ۔ کبھی مشال کی گاڑی اور اس کا گھر، اس کا لائف سٹائل دیکھ کر وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنا حجاب درست کرتی، تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ مشال کے ساتھ باتیں کرتے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ یہ احساس آتے ہی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس کے پیروں میں کپ کپاہٹ ہوئی۔ ابھی کچھ آگے ہی چلی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کو کھینچتا ہوا کار کی پچھلی سائڈ پر ڈالتا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ کون ہیں آپ؟ اور مجھے کہاں؟ وہ ابھی سنبھل کر پلٹی تھی، اور اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی اپنے برابر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کا جملہ منہ میں رہ گیا۔ وہی نقاب کے پیچھے چھپی گہری کالی آنکھیں وہ بھولی نہیں تھیں۔ ڈڈ یو مس می مائی ڈارلنگ؟ ڈیوڈ کی بھاری آواز کار میں گونجی، جو مہرا کے خوف میں اضافہ کر گئی۔ آج وہ پھر سے کسی کے جسم سے اس کی سانسیں ختم کرنے جا رہا تھا۔ جب اس کی نظر سڑک پر چلتی مہرا پر پڑی تو اس کو دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ وہ اپنی کار کی سپیڈ کم کرتا اس کا پیچھا کرنے لگا، پھر موقع دیکھ کر کم رش والی جگہ پر کار کو روک کر اس کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا، مگر اس بیچ اپنے چہرے کو ماسک کے پیچھے چھپانا نہیں بھولا۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ آخر تمہیں مجھے پریشان کر کے ملتا کیا ہے؟ وہ اپنے خوف سے کانپتے وجود کو اس کی پہنچ سے دور کرتی کھڑکی سے جا لگی۔ سلکی براؤن بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ دوپٹہ بے ترتیب سے ایک کندھے پر پڑا۔ ڈیوڈ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا فاصلہ اور یہ چھوٹی سی کار تمہیں مجھ سے بچا سکتی ہے تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ وہ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتا اس کے دور جانے پر مذاق بنا رہا تھا، جبکہ مہرا ڈری سہمی سی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، مجھے جانے دو ورنہ میں چلاؤں گی، اس نے اپنی طرف سے معصوم سی دھمکی دی، جبکہ وہ خود بھی جانتی تھی کہ شیشے بند ہونے کی وجہ سے اس کی آواز باہر نہیں جا سکتی۔ چلاؤ، زور سے چلاؤ، مگر اس کے بعد میں جو تمہارے ساتھ کروں گا، جس کو کرتے وقت ڈارلنگ میں کافی انجوائے کروں گا، یقیناً وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ وہ اس پر جھکتا ہوا اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ مٹا چکا تھا۔ پلیز مت کرو، میں نہیں چلاؤں گی، بس مجھے جانے دو۔ جب اس نے ڈیوڈ کا ہاتھ اپنی ٹانگوں پر محسوس کیا تو بے بسی سے بولی، میری پوری کوشش رہتی ہے کہ میں اپنی حد پار نہ کروں، مگر کچھ تو خاص ہے تم میں۔ اس کی نظریں پھر سے مہرا کے ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ وہ اس کی طرف جھکا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ اس کو خود سے قریب دیکھ کر مہرا پوری طاقت سے اس کو دھکیلنے لگی۔ اس چکر میں ڈیوڈ کا ماسک بھی تھوڑا سا ہٹ گیا، جس کو اس نے مہرا کی نظر پڑنے سے پہلے ٹھیک کیا۔ بہت جوش ہے تم میں، مگر یہ مت بھولو کہ میں 2 منٹ میں یہ جوش ختم کر سکتا ہوں۔ وہ مہرا کو کاندھوں سے تھام کر بولا۔ مہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں بتاتے؟ جینا حرام کر دیا ہے تم نے۔ وہ تھک چکی تھی روز روز کے اس کھیل سے۔ جینا حرام تو تمہارا تب ہوگا جب تم میری چاہت، میری خواہش کو پورا نہیں کرو گی۔ اور میری چاہت کیا ہے ڈارلنگ؟ یہ بہت جلد بتاؤں گا تمہیں۔ اس بار وہ اپنی پسندیدہ جگہ سے اس کو دیکھتا بولا، جبکہ اس کے الفاظ میں چھپی تپش کو محسوس کر کے مہرا کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں ارادہ بدل لوں۔ وہ اس بار سیدھا بیٹھتا بولا، اور مہرا اس سے تو اجازت ملنے کی دیر تھی۔ تیزی سے اس نے کار کا دروازہ کھولا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آرام سے کھل بھی گیا، مطلب اگر وہ پہلے کوشش کرتی تو بھاگ سکتی تھی۔ وہ کار میں آرام سے بیٹھا اس کو کار سے نکلتا اور پھر سڑک سے اپنا حجاب اٹھاتا دیکھتا رہا، جب تک وہ اس کی نظروں سے دور نہیں ہوئی۔ وہ ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر پچھلی سیٹ سے اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ پیر کی مدد سے دروازہ بند کرتی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اپنے بیڈ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے قدم جم گئے۔ آپ یہاں ہمارے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ چہرے پر ناگواری لیے اس سے سوال کیا۔ تم بہت اچھے سے جانتی ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ ہم کچھ نہیں جانتے اور نہ ہمیں جاننا ہے۔
اس لیے بہتر ہے آپ ہمارے کمرے سے چلے جائیں ورنہ ہم بڑی امی کو بلا لیں گے۔ اس نے اس کو باہر جانے کا اشارہ کیا جبکہ اس کا رویہ تبریز کا غصہ بڑھا گیا۔ تم اس شادی سے انکار کرو گی سب کے سامنے؟ وہ ایک ہی جست میں اس تک آیا اور اس کی کلائی کو سختی سے اس کی کمر کے پیچھے موڑتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، ہم نہیں کریں گے؟ اور آپ ہوتے کون ہیں ہم پر اس طرح سے حکم چلانے والے؟ وہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی، آنکھوں میں پانی بھر آیا جس کو وہ کم از کم اس شخص کے سامنے نہیں بہانا چاہتی تھی۔ اس بار اس کی بات سن کر تبریز کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ تم سیدھی طرح سے بات مان لو، مجھے تمہیں بار بار سمجھانے کی ضرورت نہ ہو، پر تمہیں تو میری بات ایک بار میں سمجھ نہیں آتی، لیکن اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ اس کو شعلہ برساتی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی دھمکی سے ہم ڈر جائیں گے؟ تو آپ غلط سوچتے ہیں۔ مشال اس کی لال ہوتی آنکھوں سے ایک پل کے لیے خوفزدہ ہو گئی۔ غلط تو تم سوچ رہی ہو کہ میں یہ شادی ہونے دوں گا۔ تم سے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، تم اس شادی سے انکار کر دو کیونکہ تم صرف میری ہو مشال، صرف تبریز کی۔ تم پر میرے نام کی مہر لگی ہے، اگر تم میری نہیں ہوئی تو تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا۔ اپنی کلائی اس سے آزاد کرانے کی مشال ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس کوشش میں اس کے ایک ہاتھ پر لگی مہندی جو پوری طرح سے ابھی سوکھی نہیں تھی تھوڑی سی خراب ہو گئی۔ تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کو مسلسل کوشش کرتے دیکھ وہ دوسری کلائی کو بھی اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس طرح سے زور زبردستی کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے کچھ ثابت نہیں کرنا، میں صرف تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم میری ہو، میں تمہیں اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ صرف آج کی رات ہے تمہارے پاس، انکار کر دو ورنہ دوسری صورت میں وہ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ منع کر دے گی مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہم نہیں کریں گے، آپ چاہے جو کر لیں۔ تبریز کی ضد اس کو غصہ دلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں، دیکھتی رہنا تم۔ وہ ایک گہری نظر اس پر ڈالتا وہاں سے تیزی سے نکلتا چلا گیا اور وہ بس زمین پر بیٹھتی چلی گئی، نہ جانے اس کی قسمت میں اب کیا ہونے والا تھا۔ بابا یہ لیں آپ کا فون، میرے کمرے میں تھا اور کسی کی کال آ رہی تھی۔ مہرا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی توفیق صاحب کو ان کا موبائل پکڑاتے بولی، ارے مہرا بیٹا، تم ابھی تک ایسے ہی گھوم رہی ہو؟ آج تمہاری دوست کا نکاح ہے، تمہیں نہیں جانا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر برابر میں بٹھایا جبکہ ان کا سوال سن کر مہرا سوچ میں پڑ گئی کہ کیا جواب دے۔ کل والی بات کے بعد سے وہ کافی ڈر گئی تھی۔ جی بابا جانا تو ہے مگر میرا دل نہیں کر رہا، وہاں سب انجان لوگ ہوں گے اور مشال کے علاوہ میں کسی سے بات نہیں کرتی، اس لیے سوچ رہی ہوں نہ جاؤں۔ اس نے بہانہ بنایا۔ بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ تمہاری ایک ہی دوست ہے اور اس کے خاص دن پر تم اس کے پاس نہیں ہوگی تو تمہاری دوست کو برا لگے گا۔ تم اس کو اس چھوٹی سی وجہ سے کیا بہانہ دو گی؟ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگے۔ پر بابا، اس نے پھر سے کچھ کہنا چاہا تو توفیق صاحب اس کو بیچ میں ہی روک گئے۔ پر کچھ نہیں، تم جاؤ جلدی سے تیار ہو کر آؤ، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں اور واپسی جب ہو مجھے کال کر دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ میرا انتظار کریں، میں بس تیار ہو کر آتی ہوں۔ اگر وہ پھر سے نہ جانے کی ضد کرتی تو یقیناً بابا کو شک ہو جاتا، اس لیے وہ تیار ہونے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد توفیق صاحب اس کا انتظار کرنے لگے اور پھر اس کے آنے کے بعد دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ گھر سے نکلے تھے۔ مہرا تم ذرا دیکھنا تو، اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ باہر جانے کیوں ہمیں گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ مشال پریشانی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتی ہوئی مہرا کو دیکھ کر بولی۔ اس کی بات سن کر مہرا نے ایک نظر اپنی دوست کی طرف دیکھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے شرارے میں وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ مشال تم فالتو میں گھبرا رہی ہو، سب اچھا ہوگا، تم دیکھ لینا، ابھی کچھ دیر میں نکاح ہو جائے گا اور میں تمہیں یہاں سے باہر لے جا کر تمہارے شوہر کے پہلو میں بٹھاؤں گی۔ مہرا تھوڑی شرارت سے بولی۔ مہرا پلیز تم بس ایک بار باہر جا کر دیکھ لو نا، ہماری تسلی کے لیے۔ مشال کے دل میں ایک ڈر سا تھا۔ جلال شاہ نے فنکشن کا انتظام اپنے لان میں کیا ہوا تھا۔ مہرا جیسے ہی لان میں داخل ہوئی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ جو لان میں پہلے مہمانوں سے بھرا تھا وہاں آدھے سے زیادہ مہمان جا چکے تھے اور کچھ کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے مسز ناز کی طرف دیکھا جو اداس چہرہ لیے جلال شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی کیا
ہوا؟ نکاح میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ مہرا نے پریشانی سے پوچھا۔ نکاح تو تب ہوگا نا بیٹا جب دلہا یہاں موجود ہوگا۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، مسز ناز دکھ سے بولی۔ کیا ہوا جلال؟ کچھ معلوم ہوا؟ کہاں ہے یہ زیان؟ ان کے فون رکھتے ہی مسز ناز فکر مندی سے بولی۔ نہیں، کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، نہ اپنا فون اٹھا رہا ہے، اس کے دوست بھی نہیں جانتے۔ جلال شاہ اس وقت شدید غصے میں تھے۔ مہرا جو ان کے قریب ہی کھڑی تھی اس کو ساری بات سمجھ میں آ چکی تھی، پر ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ یہیں موجود تھا، پھر ایسے اچانک کہاں جا سکتا ہے؟ مسز ناز کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ زیان ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ ہاں، یہی تھا، ہم نکاح کی رسم شروع کرنے والے تھے مگر وہ جو باہر گیا پھر واپس نہیں آیا، اس کے دوست بھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر اسے یہ شادی نہیں کرنی تھی تو کم از کم ہمیں بتا دیتا، اس طرح ساری دنیا کے سامنے ہمارا تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پریشانی میں اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولے۔ ان کی بہت بے عزتی ہو گئی تھی اپنے بزنس پارٹنرز کے سامنے۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ اس وقت یہاں موجود تھے۔ آنٹی، اب کیا ہوگا؟ یہ مشال کے لیے اچھا نہیں ہوا، لوگ اسی کو الزام دیں گے۔ مہرا اپنی دوست کے لیے فکر مند تھی۔ مہرا کی بات سن کر مسز ناز خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ جلال، آپ پولیس کو انفارم کریں، شاید وہ لوگ کچھ معلوم کر سکیں زیان کے بارے میں۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور پھر پولیس کو لگے گا ہم اپنے بیٹے کی شادی زبردستی کروا رہے تھے اس لیے وہ بھاگ گیا، جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ بھی مٹی میں مل جائے گی۔ وہ دبی دبی آواز میں بولے۔ جلال، اب ہم کیا کریں گے؟ ہماری مشال کے مستقبل پر اس کا اثر ہوگا کہ نکاح والے دن دلہا ہی نہیں آیا، لوگوں کی باتیں اسے جینے نہیں دیں گی۔ ان کو مشال کا خیال آ رہا تھا۔ کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ ہم بہت بے بس ہیں، چاہ کر بھی ہم مشال کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جلال شاہ کا سر جھک گیا اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ مسز ناز بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر سامنے سے آتے تبریز پر پڑی۔ شاید ہم کچھ کر سکتے ہیں جلال، اپنی مشال کے لیے، وہ سامنے دیکھتی بولیں۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ان کی بات پر جلال اور مہرا نے بھی سامنے دیکھا تو ان کی نظر تبریز پر پڑی جو بڑی شان سے چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بڑی امی؟ ہم ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ نشال بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی مسز ناز کو دیکھتے بولی۔ شاید یہی وہ طوفان تھا جس کے آنے کا اسے ڈر تھا۔ میری بچی، مجھے معلوم ہے تمہارے لیے یہ مشکل وقت ہے، لیکن زیان نے ہم لوگوں کو تمہارے ہی نہیں سب رشتہ داروں کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ تمہیں رسوائی سے بچانے کے لیے یہی ایک راستہ ہے۔ میری بات مان لو بیٹا، جس طرح پہلے تم نے ہمارے فیصلے کو قبول کیا، یہ بھی کر لو۔ اس وقت بے بسی کی انتہا پر وہ تھیں۔ زیان نے انہیں بہت بڑا دکھ دیا، لیکن انہیں اس وقت صرف مشال کی فکر تھی اور کچھ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس سے بات کی۔ نہیں بڑی امی، ہمیں زیان کو لے کر آپ لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن ہم آپ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دیں۔ اس کا جواب سن کر مسز ناز ایک نظر خاموش کھڑی مہرا کو دیکھنے لگی، پھر مشال کو۔ وہ پاگل سمجھ نہیں رہی تھی کہ یہ سب اس کے اچھے کے لیے ہو رہا ہے۔ میری جان، بات شکوے کی نہیں، ذمہ داری کی ہے، اس ذمہ داری کی جو تمہارے والدین نے ہمیں دی۔ تم نہیں جانتی، جس لڑکی کی بارات نہیں آتی اس لڑکی کو یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ پلیز مان جاؤ ہمارے لیے، وہ نرم انداز میں بولی۔ تو ٹھیک ہے بڑی امی، ہم مر جائیں گے لیکن ان سے شادی نہیں کریں گے۔ اس کے الفاظ سن کر دروازے میں کھڑے تبریز کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا وہ اتنا غیر معمولی تھا اس کے لیے؟ اور ایک وہ تھا جو اس سے اتنی محبت کرتا تھا۔ تمہیں تو میں بتاؤں گا مشال بی بی، بس ایک بار میری ہو جاؤ۔ وہ غصے سے اپنی مٹھی بھینچتا ہوا جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے نکل گیا۔ نہیں میرا بچہ، ایسی باتیں نہ کرو، تم ہماری ذمہ داری ہو اور یہ احساس مجھے اور تمہارے بڑے بابا کو جینے نہیں دے گا کہ تمہاری ذمہ داری ہم نبھا نہیں سکے، اس لیے صرف ہمارے لیے راضی ہو جاؤ۔ اس وقت ان کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، التجا جو مشال کے دل کو پگھلانے لگی۔ بڑی امی، آپ لوگوں کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہماری دنیا ہیں آپ لوگ، وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ اسے قربانی دینی تھی ان دونوں کے لیے۔ خوش رہو میری بیٹی، آج تم نے بہت بڑی خوشی دی مجھے۔
اس کا جواب سن کر مسز ناز کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ جو مسز زیان شاہ بننے جا رہی تھی مسز تبریز بن گئی۔ بے جان ہوتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ سب بہت خاموشی سے ہوا، مگر اس خاموشی میں دھماکہ جب تبریز نے رخصتی کی بات کی۔ مشال نے انکار کیا، روئی، مگر وہ تبریز ہی کیا جو کسی کی سن لیتا۔ قسمت اپنا کھیل بدل چکی تھی یا پھر اس کی قسمت کو بدلا گیا تھا۔ اس وقت وہ تبریز کے کمرے میں اس کے بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کا رونا کچھ کام نہ آیا اور اب رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ رات کے 3:30 بج چکے تھے، مگر تبریز اب تک روم میں نہ آیا تھا۔ جس شخص کو وہ اتنا ناپسند کرتی تھی آج اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اسے شروع سے سنجیدہ لوگ پسند نہیں تھے اور پھر جب سے تبریز نے پولیس جوائن کی تب سے اس کی ناپسندیدگی مزید بڑھ گئی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کالج میں اس کی ایک ٹیچر تھی جن کی خوبصورتی کی وہ دیوانی تھی۔ ان کے شوہر بھی پولیس میں تھے، مگر ایک دن ان کے شوہر نے کسی اور لڑکی کی وجہ سے اس کی ٹیچر کو طلاق دے دی۔ اس کی ٹیچر یہ برداشت نہیں کر پائیں۔ مشال کو ابھی بھی یاد تھا وہ کلاس میں بیٹھے بیٹھے رونے لگتی تھی۔ یہ سب باتیں انہوں نے خود مشال کو بتائیں کیونکہ مشال اکثر ان کے گھر جاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھیں۔ پھر ایک دن وہ شہر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مشال کے لیے وہ ایک دوست کی طرح تھی۔ ان کا غم اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور بس اس دن کے بعد سے مشال کے دل میں پولیس والوں کے لیے ناپسندیدگی بڑھتی گئی۔ وہ ہر پولیس والے کو ان کے ٹیچر کے شوہر جیسا سمجھتی جن کے لیے محبت لفظ کا کوئی معنی نہیں تھا، اور آج وہ خود ایک پولیس والے کی بیوی بن گئی۔ اگر تمہارا سوگ ختم ہو گیا ہو تو جاؤ جا کر اپنے کپڑے چینج کرو، سخت الجھن ہو رہی ہے مجھے ان سے۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی اس کو تبریز کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اگر اتنی ہی الجھن ہو رہی ہے تو اس کمرے سے چلے جائیں، ہمارا سوگ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ جاؤ جا کر کپڑے چینج کرو، وحشت ہو رہی ہے مجھے تمہارے اس لباس سے۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں چراتا سخت لہجے میں بولا، اگر اتنی ہی وحشت ہے ہم سے تو کیوں کیا یہ نکاح؟ نہ کرتے، ہم نے مجبور نہیں کیا تھا آپ کو، بلکہ مجبور تو ہم۔ اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا جب تبریز کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے نازک گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ چپ، بالکل چپ، اب ایک لفظ نہ نکلے منہ سے۔ بہت سن لیا تمہاری اور برداشت بھی کر لیا، مگر اب نہیں۔ تبریز شعلہ برساتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر گرایا۔ آج تک اس نے صرف تبریز کی محبت دیکھی تھی اور اب سخت رویہ بھی دیکھنا تھا۔ اب سے وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں، اس لیے جاؤ اور جا کر چینج کر آؤ، ورنہ میں یہ کام اچھے سے کر سکتا ہوں۔ اس کا دل بغاوت کر رہا تھا اس کو پیار کرنے کے لیے، مگر وہ مزید اپنی محبت کی توہین نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بات میں چھپی دھمکی اور اس کا اپنی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر مشال جلدی سے ڈریسنگ روم میں بھاگی۔ تھپڑ کے درد وہ ایک دم بھول گئی تھی۔ مشال صوفے پر سونے کا ارادہ کرتی ہوئی بیڈ سے جیسے ہی تکیہ اٹھا کر پلٹی، اس کو اپنا ہاتھ مضبوط گرفت میں محسوس ہوا۔ تبریز نے ایک جھٹکے سے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ کر لگی۔ مشال کی آنکھیں مزید پھٹی تھیں۔ رات کا تیسرا پہر، نیا رشتہ اور تبریز کا یہ روپ، اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اس پر سے اٹھنے لگی جب تبریز نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کو بیڈ پر لٹا کر اس کو اپنے نیچے کر گیا۔ اگر تم نے اپنے قدم اس بیڈ سے نیچے رکھے تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ میرے قہر سے تم پناہ مانگو گی؟ وہ سخت لہجے میں بولتا اس کے اوپر سے اٹھا کے دوسری سائڈ پر لیٹ چکا تھا، جبکہ مشال بھی اپنی سسکی دباتے کروٹ بدل چکی تھی۔ اس کی دھمکی سن کر اس میں ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرے۔ کچھ دیر بعد وہ روتے روتے سو گئی، مگر آج رات تبریز کو نیند کہاں آنی تھی۔ وہ جلدی قدم اٹھاتی جونی جا رہی تھی۔ آج وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی کل کی وجہ سے۔ کل رات مشال کے گھر سے اس کی کافی دیر سے واپسی ہوئی تھی۔ ابھی وہ یونی کے گیٹ کے پاس پہنچی تھی جب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ یہ وہی شخص تھا جس کو اس دن دیکھا تھا، وہی شخص جو اس کا پیچھا کرتا تھا۔ مہرا خوف زدہ سے اپنی جگہ تھم گئی۔ آج بھی وہ شاندار پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا ہر آنے جانے والوں کو پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سکندر جو اپنی کار کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، مہرا پر نظر پڑتے ہی اس کی طرف بڑھا۔ یہ لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے حواسوں اور اس کی سوچ پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ مہرا جیسے ہوش میں آئی۔ اس نے قدم جونی کی طرف بڑھا لیے، مگر افسوس وہ اس کے
ساتھ حائل ہو گیا۔ مہرا اس کے اس طرح سامنے آ جانے پر ڈری سہمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرے راستے سے ہٹو، خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ اگر میں نہ ہٹوں؟ وہ بڑی دلچسپی سے اس کے ڈرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں پیچھے پڑے ہیں میرے؟ اپنے سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھ کر وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ تمہاری زندگی کے کچھ حسین لمحے، کیونکہ تم سکندر خان کے دل کو بھا گئی ہو، اس لیے تمہاری زندگی کے کچھ پل چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بھاری آواز میں اس سے مخاطب ہوا۔ اس کی پرسنالٹی کے ساتھ لہجہ بھی رعب دار تھا اور نظریں ہنوز اس کا ایکس رے کر رہی تھیں، جبکہ اس کی بات سن کر اور اپنے وجود پر ان گہری نظروں سے مہرا کا چہرہ خفت اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ بدلے میں تم جتنی قیمت چاہو، اٹس اپ ٹو یو۔ یہ رہا بلینک چیک۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے، جبکہ اس کی بات سن کر مہرا کا نازک ہاتھ اٹھا اور اپنے سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کی حرکت پر سکندر کے وجود میں انگارے دہکنے لگے۔ اس نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے بازو دبوچا اور ساتھ ہی اپنے باڈی گارڈ کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا، جو اس کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے آگے بڑھا تھا۔ بہت ہمت ہے ڈارلنگ تمہارے اندر، جبکہ تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں کہ تم اپنے ساتھ کیا کر چکی ہو، اور نہ ہی تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ سکندر خان کیا چیز ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کا گوشت چیل کووں کی غذا ہوتا۔ وہ اپنی گہری کالی آنکھیں اس کے بھوری آنکھوں میں گاڑے سرد لہجے میں بولا، جبکہ اس کے بازو پر اس نے اپنی پکڑ مزید سخت کی۔ اس کو اپنے اتنے دن کی بے چینی کا یہی حل لگا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کو حاصل کر لینے کے بعد وہ اس کی سوچوں اور اس کے چہرے سے پیچھا چھڑا سکے گا، اس لیے اس کو آفر کی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مہرا کو اب صحیح معنی میں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جذبات میں آ کر اس کو تھپڑ مار چکی تھی، لیکن تھی تو وہ ایک ڈرپوک سی لڑکی۔ ویسے بھی تم وہ پہلی لڑکی ہو جس پر سکندر خان کی نظر ٹھہری ہے۔ صرف چند گھنٹے ہی تو مانگ رہا ہوں، اور قیمت تمہاری مرضی کی ہوگی۔ وہ اس کا دوسرا بازو بھی اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ آس پاس کچھ اسٹوڈنٹ ان کی طرف متوجہ ہوئے، مگر اس کی گھورتی نظروں نے انہیں وہاں سے جانے سے مجبور کر دیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا گھٹیا انسان، دور رہو مجھ سے۔ وہ مسلسل اس کی مضبوط گرفت سے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے ہر ملاقات میں میری تم سے دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میری چاہ کچھ گھنٹوں سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کو اپنی پکڑ سے آزاد کرتا استہزائیہ مسکرایا۔ اور میری چاہ جتنی بڑھے گی تمہارے لیے اتنا ہی برا ہوگا، اور ہاں جلدی ملیں گے۔ وہ اس کی طرف ایک آنکھ ڈباتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا اپنی کار کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے کریم بھی اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو مہرا کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ وہ رات بھر سویا نہیں تھا، بس خاموشی سے مشال کی جانب کروٹ کے بل لیٹا اس کو یک ٹک دیکھے گیا۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس کو تک رہا تھا۔ کتنی محبت کرتا ہے وہ اس لڑکی سے، بچپن سے ہی وہ اس کے لیے اتنی ضروری ہو گئی تھی۔ کتنے سالوں سے اس نے اپنے جذبات کو دبا کر رکھا، صرف صحیح وقت کے انتظار میں، اور جب اس نے اظہار کیا تو کتنی بے دردی سے اس نے اس کے جذبات، اس کی محبت کو ٹھوکر مار دی تھی۔ وہ مرد تھا، اسے کہاں برداشت تھا کہ اس کی بیوی اس کی محبت کسی اور کے بارے میں سوچے۔ رات کیے گئے سلوک پر اسے شرمندگی بھی ہوئی، مگر کیا کرتا، مشال کے لفظ نے اس کو اندر تک زخمی کیا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کا گال سہلانے لگا۔ اس وقت وہ سوتی ہوئی سفید گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا وہ کتنا دیوانہ تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی نظر مشال کے کٹاؤ دار گلابی لبوں پر آ ٹکی، جو اس کے چہرے سے زیادہ حسین تھے۔ وہ مشال کے لبوں کو سہلاتا ان کی نرمی محسوس کرنے لگا۔ اس کے دل میں ہلچل پیدا ہوئی۔ نکات تھوڑی بھٹکی تو سیدھا اس کی گردن کے نیچے ابھری ہوئی بیوٹی بون پر آ کر رکی۔ اب اس نے اپنا ہاتھ گردن کی طرف بڑھایا۔ تبریز کی گہری نظروں کی تپش سے مشال ہلکا سا کس مسائی۔ کتنی حسین تھی وہ۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس موم کی گڑیا کو چھو لے۔ مشال جو نیند میں تھی، ایک عجیب سے احساس سے اس کی آنکھیں کھلیں، مگر اگلے ہی لمحے تبریز کو دیکھ کر اس کی نیند ایک دم مڑ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں۔ وہ تڑپ کر اپنا آپ چھڑوانے لگی، مگر تبریز کی پکڑ مضبوط تھی۔ دور رہیں ہم سے، ہمیں گھٹن ہو رہی ہے۔ مشال نے پھر سے اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن تبریز نے اس کی طرف دیکھا۔ مشال ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہو گئی۔
تبریز اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ مشال کی دھڑکنیں سست روی سے چلنے لگیں اور دماغ جیسے سن سا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے اس کو آزاد کیا تو وہ بولی، یہ گھٹن، میری قربت، اور مجھے اب ساری زندگی تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ اس چیز کی عادت ڈال لو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اپنا یہ ڈرامہ ختم کرو اور میرے لیے ناشتہ تیار کرو، مجھے ڈیوٹی کے لیے لیٹ ہونا پسند نہیں۔ وہ اس کے رونے پر چوٹ کرتا بولا اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں جا گھسا۔ مشال بھیگی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ رات والے تھپڑ کی وجہ سے وہ تبریز سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کوئی ہے؟ آخر کوئی مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کہاں مر گئے؟ اس نے بند دروازے پر پوری طاقت لگا کر لات ماری۔ اس کمرے میں قید ہوئے جانے اسے کتنا وقت ہوا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ نہ اسے یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے اسے قید کیا۔ جن لوگوں کے لیے وہ کام کرتا تھا وہاں اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی جو ایسا کرتا، مگر یہ کون تھے؟ وہ انجان تھا اور نہ انہوں نے کوئی مقصد بتایا۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ آخر بتاتے کیوں نہیں؟ وہ پھر سے چلایا۔ پریشانی میں ادھر ادھر ٹہلتا اپنے گھر کے بارے میں سوچنے لگا، جانے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہوگا۔ کھولو دروازہ، سن رہے ہو؟ کھولو۔ پھر سے دروازے پر ایک زوردار لات لگی اور اس بار دروازہ کھلا۔ ایک نقاب پوش ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر آیا۔ لے، یہ کھانا کھا لے اور اپنی زبان بند رکھ ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آدمی اس کی طرف گند دکھاتا بولا۔ زیان جو اس پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کے قدم رک گئے۔ یار، تمہارے بھائی میں تو بہت جوش ہے، صبح سے چیخ چیخ کر دماغ خراب کر دیا۔ علی کمرے سے باہر آ کر اپنے چہرے سے نقاب اتارتا اپنے سامنے کھڑے تبریز سے مخاطب تھا۔ تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں علی کہ وہ میرا بھائی نہیں، یہ میرے ستیلے باپ کی اولاد ہے۔ بدقسمتی سے اس کی اور میری ماں ایک ہے، بس۔ تبریز کا لہجہ سر تھا اور چہرہ بالکل سپاٹ۔ نہ اس نے مجھے بھائی سمجھا نہ جلال شاہ نے اپنا بیٹا، اس لیے مجھے اس کے ساتھ ایسا کرتے بالکل شرمندگی نہیں۔ وہ بند دروازے کی طرف دیکھتا بولا۔ علی اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ ہاں یار، میں جانتا ہوں، تم اس بات کو چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو کب تک یہاں رکھنا ہے؟ علی نے بات بدلی۔ ابھی کچھ دن رہنے دو اس کو ایسے ہی، آخر اس کو سزا ملنی چاہیے میری چیز پر نظر رکھنے کی، اور ہاں، اس کام کو بھی بہت صفائی سے کرنا، کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دیر رک کر وہ پھر سے اس سے مخاطب تھا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ علی نے اس کو یقین دلایا تو بس اس نے بس گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے جب کہہ دیا کہ مجھے بار بار فون کر کے پریشان نہ کرو تو کیوں کرتے ہو؟ توفیق صاحب غصے میں بولے۔ میرا انکار کل بھی تھا اور آج بھی ہے، تم چاہے جو کر لو، اور اپنے ان کتوں سے بولو کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دیں اگر انہیں زندگی پیاری ہے تو۔ ان کے لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ دوسری طرف کی بات سننے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی اور ایک دم سے فون کٹ گیا۔ مجھے جلدی کچھ سوچنا ہوگا، وہ پرسوچ انداز میں بولتے اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ جب دروازے پر ہوتی بیل نے ان کے قدم روکے، وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ انہیں لگا تھا کہ مہرا ہوگی، مگر جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، ایک پل کے لیے حیران رہ گئے۔ ڈیوڈ! بہت آہستہ آواز میں انہوں نے اس کا نام لیا، جبکہ ان کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ ہولے سے مسکرایا۔ کیا بات ہے توفیق، تم مجھے ابھی بھی نہیں بھولے؟ وہ اپنے گارڈ کو باہر رہنے کا اشارہ کرتا بغیر ان کی اجازت کے اندر آیا۔ تم یہاں میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ سچ کہوں توفیق، یہاں آنے سے پہلے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب جس کے لیے یہاں آیا ہوں اس کا کنیکشن نکلا ہے تم سے۔ وہ سنگل صوفے پر آرام سے بیٹھتا بولا اور اپنی ٹانگ سامنے ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ یہ تو سچ تھا، وہ حیران ہوا تھا یہاں توفیق کی موجودگی سے، مگر وہ چہرے کے تاثرات چھپانے میں ماہر تھا۔ کیا مطلب؟ کس لیے آئے ہو تم یہاں؟ کم آن توفیق، ڈرو مت، میری تم سے دشمنی نہیں، تم یہ سب چھوڑ چکے ہو، اس لیے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ توفیق کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھ کر اس کو اچھا لگا۔ مجھے تمہاری بیٹی پسند آ گئی ہے توفیق، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ دماغ تو تمہارا ٹھیک ہے جو تم ایسی بکواس کر رہے ہو؟ ڈیوڈ کی بات سن کر توفیق صاحب کا خون کھول اٹھا۔ ایک گنڈا ان کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا۔ دماغ تو تمہارا ٹھیک نہیں توفیق، جبھی اس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو۔ تمہاری بیٹی مجھے پسند آ گئی ہے اور میں اس کو حاصل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے کھڑے توفیق کے مقابل آ کھڑا ہوا۔
میں تمہاری بیٹی کو حلال طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر میں اپنا اس طریقہ استعمال کرتا تو تمہاری بیٹی اس وقت میری قید میں ہوتی۔ اپنی زبان سنبھال کر رکھو ڈیوڈ، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ I'll give one day 24 hours، اچھی طرح سوچ لو، لیکن مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ وہ ایک انگلی اٹھا کر ان کی طرف اشارہ کرتا بولا، جبکہ اس کی بات پر ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ Your time start now، توفیق۔ وہ جاتے جاتے ایک دم پلٹا اور اپنی مہنگی گھڑی میں ٹائم دیکھتا بولا اور تمسخرانہ مسکراہٹ لیے پلٹ گیا۔ ان کی بیٹی کے لیے ایک مصیبت کیا کم تھی جو اب ڈیوڈ بھی اس کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ ایک بار کو تاشا سے تو اپنی بیٹی کو بچا سکتے تھے، مگر ڈیوڈ سے بچانا ان کے لیے مشکل تھا۔ ماضی، بوا یہ عریشہ کہاں ہے؟ ذرا اس کو بلا کر لانا۔ نور بیگم اپنے گھر کی خاص ملازمہ کی طرف دیکھ کر بولی اور ان کے جانے کے بعد پھر سے بیڈ پر رکھی چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی امی، آپ نے مجھے بلایا؟ کوئی کام تھا؟ ہاں بیٹا، آؤ بیٹھو۔ یہ دیکھو، آج میں نے تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، دیکھ کر بتاؤ تمہیں یہ سب چیزیں کیسی لگیں؟ اگر پسند نہ ہو تو تم چینج کروا سکتی ہو۔ امی، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، آپ جو کچھ میرے لیے کریں گی اچھا ہی کریں گی۔ مجھے آپ کی پسند پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کے لہجے ہی نہیں، آنکھوں میں بھی ماں کے لیے بے پناہ عزت تھی۔ ہاں میرا بچہ، مجھے معلوم ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم کم از کم نکاح کا جوڑا تو اپنی پسند سے لو۔ ویسے تو میں چاہتی تھی کہ جلال اور تم ساتھ جا کر نکاح کا جوڑا لاؤ، مگر وہ آج کل مصروف ہے کہ اس کے پاس بالکل وقت نہیں۔ وہ محبت سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھا کرتے بولی، جبکہ ان کے منہ سے جلال کا نام سن کر عریشہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ نہیں امی، آج تک میں نے اپنی پسند سے کچھ نہیں لیا، تو نکاح کا ڈریس کیسے اپنی پسند سے لے سکتی ہوں؟ یہ بھی آپ ہی میرے لیے پسند کریں، وہ ضدی لہجے میں بولی تو نور شاہ اس کی بات پر مسکرائیں۔ ان کو اپنے اور اپنے بیٹے کے انتخاب پر فخر محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے جلال کے لیے عریشہ سے اچھی کوئی اور لڑکی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، میں ہی لے آتی ہوں، مگر کل کے دن شکایات مت کرنا کہ امی شادی تو اپنی مرضی سے کر دی اور نکاح کا ڈریس بھی پسند سے نہیں لینے دیا۔ وہ اس کو چھیڑتے بولی، شکایات تو میں کروں گی، مگر اپنی ساس سے، وہ ان کو کہتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ جانتی تھی کہ اس بات پر وہ اس کے کان ضرور کھینچیں گی۔ کہاں چلی؟ یہ سب سامان دیکھتی تو جاؤ ایک نظر۔ میں ارمان بھائی کے لیے چائے بنانے جا رہی تھی آپ کے بلانے سے پہلے، وہ مجھے آرڈر دے کر گئے ہیں چائے کا۔ ان کے پکارنے پر وہ پلٹی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتے ہوئے ارمان اور جلال کو میرے کمرے میں بھیج دینا، ان لوگوں کو بھی شاپنگ دکھانی ہے۔ میں بس ارمان بھائی کو بھیج سکتی ہوں، آپ انہیں بوا سے بلوا لیجئے۔ وہ اپنی بات کہہ کر جلدی سے پلٹی اور اس بار نور شاہ قہقہ لگا کر ہنسی۔ یہ ان کی دنیا تھی جس میں ان کے 2 بیٹے اور بیٹی سے بھی زیادہ عزیز عریشہ، جو اب ان کی بہو بننے جا رہی تھی۔ عریشہ ان کے شوہر کے دوست کی بیٹی تھی۔ 5 سال کی عمر میں اپنے باپ کے انتقال کے بعد نور شاہ کی پناہ میں آ گئی اور انہوں نے اپنے بیٹوں میں اور اس پہ کبھی فرق نہیں کیا۔ کچھ سال بعد اپنے شوہر کے انتقال کے بعد وہ ٹوٹ گئی، مگر ان کے بیٹے جلال نے انہیں سنبھالا۔ اور پھر ایک دن جلال نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جسے سن کر نور شاہ بہت خوش ہوئیں کہ عریشہ کی شادی جلال سے ہو، اور ویسے بھی وہ عریشہ کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ رات وہ کافی دیر سے ڈیوٹی سے واپس لوٹا۔ ایک تو تاشا کے کیس کی وجہ سے آج کل وہ کافی مصروف تھا۔ واپسی پر وہ اس کے لیے شاپنگ کر کے آیا۔ ان کی شادی چاہے جس حالات میں ہوئی ہو، مگر اس کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ مشال اس کی پسند کے کپڑے پہنے، اس لیے اس نے اپنی پسند سے اس کے لیے بہت سارے شاپنگ کی۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا، اس نے سارے شاپر صوفے پر رکھے۔ مشال کی بیڈ روم میں غیر موجودگی وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ یہاں موجود نہیں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا جلال شاہ کے پورشن میں آیا۔ اس کا رخ مشال کے کمرے کی طرف تھا۔ اس وقت سب سوئے ہوئے تھے، اس کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھولتا اندر آیا، مگر سامنے بیڈ پر نظر پڑتے اس کے قدم ایک جگہ رک گئے۔ کمرے کی لائٹ آن تھی۔ مشال بیڈ پر لیٹی سکون سے سو رہی تھی، جبکہ اس کے سینے پر کوئی بک رکھی تھی۔ اس کو یوں سوتا دیکھ کر تبریز کا غصہ پل میں غائب ہوا۔ وہ دروازہ اچھی طرح لاک کرتا اس کی طرف بڑھا اور بیڈ پر اس کے قریب ہی آ کر لیٹ گیا۔ سب سے پہلے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سینے پر رکھی بک کو اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس کی نظریں مشال کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کی نظروں کی تپش نیند میں بھی مشال کو پریشان کر گئی۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ
یہاں ہمارے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی، مگر برا ہوا وہ تبریز کے بازو کے نیچے تھا۔ تم یہاں کس کی اجازت سے آئی؟ وہ اس کے دوپٹے کو اس کی پہنچ سے مزید دور کرتا بولا۔ ہمیں ہمارے کمرے میں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، ہمارا جب دل کرے گا ہم یہاں آئیں گے۔ اس کو تبریز کے سامنے بغیر دوپٹے کے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ پھر تو مجھے بھی تمہارے قریب آنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، جب بھی میرا دل کرے گا میں تمہارے قریب آ سکتا ہوں۔ دور رہ کر بات کیا کرے ہم سے، آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ تڑک کر بولی۔ معلوم نہیں اس کا چہرہ شرم سے سرخ تھا یا غصے سے۔ کیوں؟ میری غربت سے ڈر لگتا ہے، کہیں مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ تبریز اتنی ہی تیزی سے بیڈ سے اٹھا اور اس کی کمر کے گرد بازو عائل کرتا اس کو اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ محبت ہونے سے پہلے پسند آنا ضروری ہے اور ہم آپ کو ناپسند کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی محبت ناپسندیدگی سے بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ مشال کا نازک دوپٹے سے بے نیاز سراپا اس کی گرفت میں تھا۔ جو ہونے نہیں والا، اس میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ اس کا انداز ہنوز تھا جبکہ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ میری محبت، میرے جذبات میں اتنی شدت ہے کہ تم مجھ سے محبت کیے بغیر اس دل کو روک نہیں پاؤ گی۔ اور ایک اور بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں ڈیوٹی سے جب بھی آؤں مجھے میری بیوی گھر میں موجود ملنی چاہیے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا اور ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ مشال اس کی دھمکی کو سن کر پیر پٹکتی اس کے پیچھے چل دی، جانتی تھی اگر وہ نہیں جائے گی تو وہ اس کو زبردستی لے جائے گا۔ شوکت، یہ زین آج کل کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا۔ تاشا اپنے سامنے کھڑے شوکت کو دیکھ کر مخاطب ہوا جو اس کو اپنے اگلے ہونے والی ڈرگس کی ڈیل کے بارے میں معلومات دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں ہے، اس کا فون بھی بند جا رہا ہے ورنہ اس کا پورا دن یہیں گزرتا ہے۔ تاشا کی بات پر شوکت نے کہا، یہاں موجود بھی نہیں ہے اور نہ اس نے اس کام کے بارے میں کوئی خبر دی جو میں نے اس کو دیا تھا۔ تاشا، وہ کم عمر ہے مگر کام کا آدمی ہے، آج تک اپنے کام میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی، شاید کہیں کیا ہوگا ورنہ وہ لاپرواہ نہیں۔ شوکت نے اس کی حمایت کی تو تاشا اس کی بات پر ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ تم کہتے تو ٹھیک ہو لیکن مجھے اس لڑکے کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے، تم جانتے ہو ہمارے کام میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، کام ہو جائے گا۔ شوکت نے اس کو اپنی طرف سے تسلی دی۔ اور ہاں، اس ایس پی کے بارے میں کیا ہوا، کچھ معلوم کیا کہ نہیں؟ اس کو ایک دم سے تبریز کا خیال آیا۔ تھوڑا مشکل تھا مگر کچھ انفارمیشن ملی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے اس کا نکاح ہوا ہے، ماں باپ اور شاید ایک بھائی بھی ہے۔ ابھی کچھ زیادہ معلومات نہیں کر پائے لیکن ہمارا خاص آدمی لگا ہے اس کام میں۔ شوکت تفصیل سے اس کو ساری بات بتانے لگا۔ مطلب اس ایس پی کی کمزوری ہمیں مل گئی، بڑا مزہ آنے والا ہے شوکت اس کھیل میں۔ اس کی ساری بات سن کر تاشا کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی۔ مطلب میں سمجھا نہیں تاشا۔ شوکت نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے ٹیبل پر رکھی وائن کی بوتل اٹھا کر گلاس میں ڈالی اور ایک سانس میں ختم کر گیا۔ سمجھ جاؤ گے شوکت، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کھیل تو بس شروع ہوا ہے۔ اس ایس پی کو یہ کیس چھوڑنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی تاشا نہیں۔ اس بار اس کا کہکہ بلند تھا اور شوکت بھی اپنے باس کے چہرے پر ہنسی دیکھ کر خود مسکرایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. اور اب یار سبسکرائب کر دینا۔ دیکھو تم میرے پہ رحم نہیں کھاتے ہو، میں تم لوگوں سے کتنا بار بار کہتی رہتی ہوں، تم سبسکرائب کرتے ہی نہیں ہو۔ چلو مجھے یقین ہے کہ آج تو تم کر ہی دو گے۔ اور ایک اور بات کہ میں نے کل ریکارڈنگ کر لی تھی لیکن میں نے ایپیسوڈ نہیں ڈالی کیونکہ کل شب رات تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں عبادت کی رات میں ایسے ایپیسوڈ ڈال دوں اور تم لوگ ایپیسوڈ سننے لگ جاؤ اور عبادت بیچ میں رہ جائے۔ تو بہت 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 زیادہ مبارک ہو سب کو شب رات کی اور آنے والے رمضان کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بابرکت مہینے کی فضائل ڈالے اور ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اور وی آر پراؤڈ مسلم، ہمیں فخر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے پر۔ تو مجھے تو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا خوشی ہے شب رات کی، تو تم لوگوں کو بھی ہوگی۔ اور ایک بار پھر سے مبارکباد اور رمضان کے لیے بھی ایڈوانس میں رمضان مبارک۔ تو چلو اب ہم ایپیسوڈ کا اینڈ کرتے ہیں۔
تب تک کے لیے تم لوگ مجھے دعاؤں میں شامل رکھنا، اپنا بہت 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 زیادہ خیال رکھنا۔ بہت جلد ملتی ہوں ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔